रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने डॉक्टर इसार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब इस्लाम और पाकिस्तान है, इसका मताला करना है। ज़ाहिर है ये मताला मुकम्मल किताब का तो नहीं हो सकेगा, एक तारुफ़ हमें हासिल हो जाएगा, बुनियादी थीम हमारी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये है कि अपने तौर पर भी मताला करेंगे तो बाकी हिस्से का तो सही रुख पे हो जाएगा, चीज़ें समझ में इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। ये मकसद है। थोड़ी आज सुबह से तबीयत नासाज है, दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे, हिम्मत दे कि ये हो जाए। इसकी जो तकदीम है, मुकदमा है, सफ़ा 3 से शुरू हो रहा है और ये मुकदमा है जो तहरीर किया गया है 83 में 83 में। और ये जो मज़मून है, ये जो इसमें मज़ामीन है इस किताब में, ये 1966-67 के। और इसमें आगे जाके हम देखेंगे तो मतलब वो तो आज बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये कि दो मज़ामीन हैं। एक है अक्ल व नकल की कशमकश, और इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में असल में ये दो धारे इल्म के हैं जो बह रहे हैं। एक का ताल्लुक़ अकल से है, दूसरे का ताल्लुक़ नकल से है, या जिसे हम अपनी सादा ज़बान में कहते हैं कि एक वो लोग हैं जो दुनियावी तालीम से बहरावर हैं और एक वो लोग हैं जो दीनी तालीम से बहरावर हैं। तो ये दोनों किस्म के लोग इसी पाकिस्तान में रहते हैं और इनके अंदर सोचों का फ़र्क है, बड़ा बुनियादी फ़र्क है। और ये वो फ़र्क है जो हमें कौम बनने की राह में रुकावट है। देखिए ना, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए सोच की यकसानियत दरकार होती है, आइडियल का एक होना दरकार होता है, इसके बगैर इत्तेहाद व इत्तेफाक हो नहीं सकता। तो हमारे माशरे के अंदर एक तकसीम है जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले से चली आ रही है। और वो तकसीम क्या है कि यहाँ वो कुछ लोग वो हैं जो दीनी तालीम पढ़ के आए, गोया वो नकल के अमीन है। और नकल से मुराद क्या है? ये इम्तिहान में मारने वाली नकल नहीं है, ये नकल है दर हकीकत जो यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म वही के ज़रिए से मिला है, यानी कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उसके अमीन है। एक दूसरा जो है निज़ाम तालीम है जिसको रियासत सपोर्ट कर रही है। ये तो सारा चल रहा है लोगों की जो है ना वो चंदों पे और उनकी उस पर प्राइवेटली चल रहा है, लेकिन जिसको रियासत सपोर्ट कर रही है वो है दर हकीकत के जो जदीद निज़ाम तालीम है। और इसका ताल्लुक़ सारा इंसानी इल्म से है, इंसानी इल्म से है और अवास खमसा से है, या दुनियावी इल्म जिसे कहते हैं उससे है। तो ये जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सारे वो तालीम दे रहे हैं। तो इससे दो धारे वजूद में आ गए हैं, यानी एक फूट है, एक तफरीक है, दो फ़िरके हैं जो वजूद में आ गए। चलें अब बात ठीक होगी ना। ये इस फ़िरके का मतलब दो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई ना, एक दूसरे से सोचों ही का फ़र्क हो गया और इनके अंदर कभी ना कभी टकराव की सूरत बनती रहती है। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम ने इस मुल्क को एक ताकतवर कौम नहीं बनने दिया। अच्छा, अब आप अगर इसे दूसरी तरफ से देखेंगे ना, जो भी बंदा थोड़ी सी किताबें पढ़ लेता है ना ज़रा और रिटायर्ड हो जाता है और किसी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड होता है, मेरा कोई सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गया था, कोई जर्नल बन के रिटायर्ड हुआ है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अगर थोड़े दानिश्वरी की तरफ जाएं तो वो कहेंगे पाकिस्तान की तरक्की की राह में कौन रुकावट है? मुल्ला। समझ गए? अच्छा, अब उनके पास तो चूँकि माउथ बहुत बड़ा है, मीडिया है, ज़राए इबलाग हैं, लिहाजा उनकी बात तो बड़ी आम पहुंच जाती है, वो नीचे तक चली जाती है कि ये मौलवी ना होते तो हम तरक्की कर गए होते। लेकिन आप अगर इधर भी कहीं बैठें, क्योंकि इनकी बात फैलती नहीं, लेकिन अगर अंदर तक कहीं आप चले जाएं जो सीनियर लोग हैं, तो वहाँ आपको यही गिला मिलेगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले कौन लोग हैं? ये जो जदीद तालीम, सियासतदान नहीं, मिस्टर है जो ये। तो ये जो तकसीम है मिस्टर और मुल्ला की, इसने पाकिस्तान को खोखला करके रखा हुआ है। अच्छा, इसको अब ब्रिज जब तक आप नहीं करेंगे, ज़ाहिर है ये अब वो जो है ना, ये दो पत्थर हैं जो दो आपस में मिल नहीं सकते, तो जब तक आप इसे ब्रिज नहीं करेंगे कौम में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं पैदा हो सकता। नारे लगाने से नहीं हो सकता। वैसे हाँ, कोई खौफ की कैफियत आएगी तो उसमें सब एक हो जाएंगे। आपको पता है खौफ की कैफियत में तो बकरी और शेर जो है ना एक घाट में पानी पी लेते हैं और एक तख्ते पे सवार हो जाते हैं, सांप और बिल्ली भी साथ हो जाते हैं।
تو جب کہیں بیرونی حملے کا خطرہ ہوگا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، لیکن کسی مثبت کام کو کرنے کے لیے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اصل گویا ڈاکٹر صاحب کی نظر میں پاکستان کے ترقی نہ کر سکنے کی وجہ۔ تو واقعات مختلف ہوتے رہتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو بیچ میں جو بنیادی بس کی گانٹھ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے ہم ذرا شروع کرتے ہیں، میرا خیال ہے جلدی۔ اچھا، اسی میں پھر ایک مضمون اور ہے، وہ ہے جی علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان چند اعتدال کی راہیں۔ اب وہ جو میں نے پچھلی وضاحت کیا اس کو سامنے رکھیں تو علی گڑھ جو ہے وہ نمائندہ کس کا ہے؟ یعنی عقل کا، اس عقلی علوم کا، اور تمام سکول کالج وہ اس کے تابع آ جائیں گے۔ اور جو دیوبند ہے یہ نمائندہ کس کا ہے؟ نقل کا، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنے مدارس ہیں وہ بے شک بریلویوں کے کیوں نہ ہوں یا اہل حدیثوں کے کیوں نہ ہوں، یعنی اس کے لیے ایک استعارے کے طور پر آپ علی گڑھ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پوری لہر کے لیے یا اس پوری موج کے لیے یا اس پورے دریا کے لیے جو اس رخ پہ بہ رہا ہے اس کو گویا وہ دیوبند ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو ان کے ضرورت کس چیز کی تھی؟ کوئی درمیان کی راہیں ہیں، تو وہ درمیان کی چند راہوں کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں ذکر کیا، وہاں تک ہم پہنچیں گے نہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل تھیم ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک پاکستان کے عدم استحکام یا اپنی منزل تک نہ پہنچ سکنے کا بنیادی سبب اس کا یہ والا انتشار ہے۔ باقی انتشار بھی ہیں لیکن بنیادی انتشار یہ ہے۔ اب یہ صفحہ 3 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تقدیم مقدمہ۔ پیش نظر مجموعہ میری چند تحریروں پر مشتمل ہے جو 1967-68 کے دوران ماہنامہ میثاق لاہور میں تذکرہ و تبصرہ کے زیر عنوان شائع ہوئی تھیں۔ حالات حاضرہ پہ جو ڈاکٹر صاحب میثاق میں تبصرہ کرتے تھے اس کا جو عنوان ہوتا تھا وہ تذکرہ و تبصرہ ہوتا تھا۔ ان میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی، ہم نے اپنا جو پروگرام ہے جو سوشل میڈیا پہ جو ہم کرتے ہیں اس کا عنوان ہم نے یہی مقرر کیا ہے، تذکرہ و تبصرہ۔ ان میں یعنی وہ جو تحریریں ہیں، میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے اور دوسری جانب موجودہ پاک و ہند مسلم معاشرے میں مذہبی فکر کے جو مختلف حلقے پائے جاتے ہیں ان کے پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ فکر کے حلقے وہ جو میں نے 2 دھارے آپ کو بتائیں، لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں ان عظیم غلطیوں کا سراغ ملتا ہے جن کے باعث ہم اس حد درجہ افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں ثلث صدی یعنی 33 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس ضمن میں لا محالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت، یہ دیکھیں یہ 83 میں لکھ رہے ہیں، تحریریں 67 کی ہیں، تو اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ جو میں نے تحریریں لکھی ہیں ان میں تنقید تو ہوئی ہے اور اس شدت کے ساتھ ہوئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے ضمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ یعنی ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 دھارے بہ رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی مجھے اقامت دین کی امید نہیں تھی کہ علی گڑھ والے دین قائم کریں گے یا یہ کہ وہ جو دیوبند والے ہیں وہ دین قائم کریں گے، ان سے تو نہیں تھی، وہ جو درمیانی دھارے تھے ان سے امید تھی نا۔ تو تنقید بھی زیادہ شدید پھر انہی پر ہوئی ہے۔ تاہم خدا گواہ ہے کہ ان کی توہین و تنقیص نہ اس وقت مقصود تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے، نہ آج مطلوب ہے، بلکہ اصل معاملہ تب بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخنوائی پہ معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ یہ توہین و تنقیص کے پیچھے اصل میں ارج ٹو ڈومینیٹ کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ توہین و تنقیص نہیں تھی بلکہ احقاق حق، اور تاکہ ایک نئی جدوجہد کا آغاز صحیح رخ پر کیا جا سکے اس کا لازمی تقاضا تھا، اس لیے یہ ناگوار فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ پیش نظر مجموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے 15-16 سال قبل کی ان تحریروں کا جائزہ تنقیدی نگاہ سے لیا، دوبارہ یعنی پڑھی وہ تنقید سے نظر سے، تو الحمدللہ اس امر کا تو پورا اطمینان ہوا کہ ان میں حالات و واقعات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ 100% درست ہے، یعنی تجزیے سے کامل اتفاق رہا۔ البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیر اور انداز تحریر میں تلخی شامل ہو گئی ہے جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ گویا
اگر میں ان موضوعات پر آج قلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہوگا، لیکن انداز اتنا تلخ نہ ہوگا۔ لیکن اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ اسی کی جو ایڈوانس فارم ہے نا اسلام اور پاکستان کی، وہ استحکام پاکستان ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، وہ 85 کی ہے، اور اس میں یعنی ایک اور انداز سے اسی بات کو سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب۔ ممکن ہے اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پورے تانے بانے میں بنی ہوئی ہیں، جیسے کوئی شے کسی کو پلا دی گئی ہو تو کیسے نکالیں گے، اور مناسب یا درست اس لیے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر تحریروں ہی کی حیثیت سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل، تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ابا جی کی تحریر ہے تو اس میں جو مرضی آپ اونچ نیچ کر دیں۔ ابا جی کی خود حق حاصل نہیں ہوتا کہ اپنی تحریر میں خود بھی کچھ اونچ نیچ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پھر پرانی تو نہیں رہی نا، وہ تو پھر جدید ہوگی۔ اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے اضافی حواشی کے صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیحدہ وضاحت کی شکل میں، غائب نہیں ہونا چاہیے اس بات کو۔ تو یہ اس تحریر کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ مطلب بعد میں اگر کھانسی لگی ہے تو کھانسی، پرانی کھانسی نکالی نہیں جائے گی، وہ ادھر ہی رہے گی، نئی کھانسی کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ کھانسی کا پتہ ہے؟ کھنگ نہیں، وہ اصل میں یہ وہ والی کھنگ نہیں ہے۔ یہ جب ہم نے کہا نا کہ انہوں نے تحریروں میں، ڈاکٹر صاحب کی تحریروں میں سے جو ہے نا قطر و ببند کی ہے اور یہ وہ، تو اس پہ ایک پورا پروگرام کیا زمانہ گواہ میں آصف حمید صاحب نے، اور اس میں ایوب بیگ صاحب کو بٹھایا، یہ جو اب امیر صاحب ہیں ان کو بٹھایا، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ نہیں، ہم نے کچھ چیزیں نکالی نہیں تھیں، بس جو کھانسی وانسی تھی وہ نکالی۔ کھانسی وانسی نکالی تو یہ وہ والی کھانسی ہے کہ اگر کھانسی تھی کوئی تو وہ اب بیچ میں ہی رہے گی، کھانسی اب نہیں نکلے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میری ذہنی و قلبی، بس اب یہاں سے آگے سمجھ لیں کہ یعنی وہ جو زیادہ تلخی ہوئی ہے میری وہ مودودی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور باقی تو سب خیر خیر ہو گیا۔ چلیں اب میں اگلے صفحے پہ جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 9 پہ۔ یہ ہے جی باب اول، اور یہ ہے تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر۔ پاکستان کی جو تحریک تھی اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اب وہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب، یعنی پاکستان بننے میں کتنا حصہ قوم پرستانہ جذبات کا تھا اور کتنا حصہ مذہبی جذبات کا تھا۔ یہ ایک بحث چلی تھی اس دور میں کہ بھائی جو، اور یہ ابھی بھی زندہ سلامت موجود ہے یہ بحث، کہ پاکستان بننے کے پیچھے اصل جذبہ کیا تھا۔ دیکھیں مذہبی جو طبقہ ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو جذبہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے جس جو آپ کا جو علی گڑھ کو کی جو نمائندگی کرتا ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ان کے بڑے دانشور لوگ ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی جذباتی باتیں ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کے لیے ملک نہیں بنایا تھا، یہ ایک قوم کو دوسری قوم سے سیاسی غلبے کا خطرہ تھا یا معاشی غلبے کا خطرہ تھا، تو اپنی معیشت کو سکیور کرنے کے لیے علیحدہ ملک ڈیمانڈ کیا۔ اصل جو اگر اس کے نیچے جذبہ دیکھیں تو وہ یہ جذبہ تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک یعنی جہاں اور بہت سے اختلافات ہیں، ایون پاکستان بننے کے پیچھے جو جذبہ محرکہ کار فرما ہے اس کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تناسب کیا ہے، اس مذہبی جذبے نے کتنا کام کیا پاکستان بننے میں اور معاشی جذبے نے کتنا کام کیا پاکستان بننے میں، یہ ہے اصل بحث۔ یہ اس پس منظر سے تعلق رکھتی ہے جو کہا نا اس کا پاکستان کی تحریک کا پس منظر کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے، لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا، محرک جس نے آپ کو حرکت دی، جس جذبے نے آپ کو حرکت دی، اگر سوال یہ ہو کہ بھائی اصل پیچھے نیت کیا تھی، یہ تو ٹھیک ہے بھائی وہ اسلام کا نام تو استعمال ہوا، لیکن اس کو استعمال کرنے جو اسلامی ٹچ دیا گیا تھا تو اس میں اصل ٹچ کون سا تھا، اصل جذبہ محرکہ کیا تھا۔ اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی، تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گنجائش ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اختلاف کا حق ہے،
یعنی ایک چیز میں گنجائش نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب میں کہوں کمرے میں روشنی ہے، یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے روشنی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی گنجائش ہی نہیں تھی یہ بات کہنے کی، اس نے یہ بات کہہ دی. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ بھئی یہ میرے والے حصے میں وائٹ روشنی ہے، وہ کہے نہیں یار میں جدھر سے دیکھ رہا ہوں ادھر کچھ جو تھوڑا سرخی ماری روشنی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اس اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا کہیں کلر میں فرق نظر آ رہا ہے کہ مجھے سفیدی نظر آ رہی ہے، انہیں تھوڑی اس میں جو ہے نا وہ پیلاٹ بھی نظر آ رہی ہے، تو اس اختلاف کی گنجائش ہے. تو ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ یعنی یہ اختلاف بے بنیاد نہیں ہے، اس اختلاف کی گنجائش اصل میں موجود ہے. حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے، اس کو بھی جو قدرتی یہ وضاحت ہو گئی ہے نا، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں سیاسی جو بھونچال آیا ہوا ہے نا، تو اس میں جو وکٹم پارٹی ہے، مطلب جو سمجھی جاتی ہے وکٹم پارٹی، تو ان کی اب سوچ یہ بن گئی ہے کہ اگر آپ نیوٹرل پوزیشن بھی لیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے. یعنی وہ دل و جان سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی یوں آتی ہے کہ بس جس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ ہمارا دشمن ہے. اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو رات کو دن کہہ رہے ہیں تو اسے ماننا چاہیے کہ دن ہے، تو تب یہ تو ٹھیک آدمی ہے. اور اگر یہ کہے کہ نہیں یار مجھے تو گھوپ اندھارے نظر آ رہا ہے، نہیں یہ بس یہ ہمارا مخالف ہے، اور اگر مخالف ہے تو پھر اس کی کوئی بات ہم نے سننی نہیں ہے. تو یہ مطلب ایک ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی آدمی کی. تو گویا ایک چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی، جبکہ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جس کی گنجائش موجود ہوتی ہے. حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے کے کالموں میں، یہ کوئی انگریزی روزنامہ پاکستان ٹائم ہے، یہ ایک وقت میں پاکستان کا انگریزی اخباروں میں بہت بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا. پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس یعنی زڈ سلیری، یہ اس وقت کے جناب کون تھے، آج رائٹر تو تھے لیکن آج کے اعتبار سے جو ہے نا کیا کہیں، وہ نہیں ایاز امیر، بس ایاز امیر کے کردار کو ایک طرف رکھ لیں، جس طرح کی ان کی تحریریں یا مزاج ہے، اور اس کے اعتبار سے یہ زڈ سلیری تک وہ مطلب وہ کردار کے ایسے نہیں تھے جو ہمیں معلوم ہے، واللہ عالم، باقی اللہ ہی بہتر جانے. لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا یعنی دنیا دارانہ مزاج رکھتے تھے. تو نے اس بحث کو چھیڑا ہے اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی، بلکہ دراصل اس کے پیکر میں بر صغیر کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا، قومی امنگوں کا. بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملازمت کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے، بلکہ مرحوم حسین شہید سہروردی، جو نہ صرف تحریک کے مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجا طور پر پاکستان میں حزب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. یعنی ایک سیاسی دانشور تھے، وہ مدبر سیاستدان تھے. اور حال ہی میں پاکستان کے ایک دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے کے ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریے کی تائید کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے پیچھے قومی جذبات کا فرما تھے. ایک قوم کو دوسری قوم سے خطرہ تھا، معاشی بھی اور سیاسی بھی اور سماجی بھی، تو اس نے اپنی قومی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی قومی فلاح و بہبود کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. واقعہ یہ کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان محدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے، یعنی جنہوں نے حقیقت دیکھنی نہیں ہوتی اپنے لیڈر کی محبت میں یا اپنی جماعت کی محبت کی وجہ سے. باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرت نہ کر سکے گا. یعنی ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ یہ والا جو بات لوگ کر رہے ہیں یہ بے بنیاد بات نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر اچھا اس کے میں یعنی آپ ثبوت دیکھیں نا کیا ہیں کہ آج بھی کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو پاکستان کا فائدہ گنوائیں گے، تو کیا گنوائیں گے کہ دیکھتے نہیں ہندوستان کے مسلمان کتنے مفلوق الحال ہیں اور ہم کتنے خوشحال ہیں. دیکھتے نہیں جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی تو یہاں ان کو جو نا کتنی خوشحالی نصیب ہو گئی ہے. پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا، اب کتنی دولت آ گئی ہے.
تو یہ ساری باتیں ثبوت ہے نا اس بات کا کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی جذبہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی خوشحالی تھی. وہاں پہ اگر آپ کو نوکری نہیں مل سکتی تھی ہندو کا مقابلہ کر کے، تو یہاں پہ آپ نے سی ایس ایس کر لیا، یہاں پہ آپ سی ایس پی ہو گئے، یہاں پہ آپ جرنیل بن گئے. تو متحدہ ہندوستان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. متحدہ ہندوستان کی چلیں یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے نا، کرکٹ ٹیم ہی ہوتی تو ہمارے شاید بہت سٹار کھلاڑیوں کو وہاں پہ سلیکشن کا موقع بھی نہ ملتا. وہ تو بہت غیر معمولی صلاحیتوں کا کوئی مالک ہوتا تو وہی سلیکٹ ہو کے آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس بات میں وزن ہے. اب اگلی بات، یعنی ڈاکٹر صاحب نے اس کو رد نہیں کیا، یعنی اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا وزن ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ ہے. اب یعنی ہمیں پھر یہ بات ماننی پڑے گی نا. اصل میں ہمیں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم کریں کہ پاکستان بننے کے پیچھے اس طرح کا جذبہ کار فرما تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو اگر اور کچھ لوگ اگر اس سے بھی زیادہ کھول کے کہہ رہے ہیں تو وہ کس زبان میں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ مسلم لیگ بنائی کس نے تھی؟ نوابوں نے بنائی تھی. نوابوں نے کیوں حاصل کیا تھا؟ اپنی جاگیریں بچانے کے لیے حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں انگریز کی بھی ضرورت تھی کہ بھائی وہ تو یہاں پہ ایک تقسیم چاہتا تھا، ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت تھی جو ہندوستان کو جو ہے بچا کے رکھے رشیا کا جو سرخ انقلاب ہے اس سے. مطلب اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری اسی کے ذیل میں آئیں گی. اب یہ بات ماننے کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے. یہ کیا لفظ ہوا جی یہاں پہ؟ یہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمان اور رحیم نہیں ہے، شفیق اور ودود نہیں ہے نا؟ یہاں یہ کیوں کہا حکیم اور علیم ہے؟ اس منصوبے کی حکمتیں اور لوگوں کی نیتیں، یعنی یہ جو پاکستان بننے کا پروجیکٹ ہے، ایک پروجیکٹ عمران خان تھا، ایک پروجیکٹ پاکستان خان ہے. تو یہ جو پروجیکٹ پاکستان خان ہے اس کے پیچھے اللہ کا علم اور حکمت، یعنی اللہ علیم، اور ظاہر اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں بن سکتا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بننے دیا اور یہ پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچا، تو اب دیکھنا ہم نے اس نظر سے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے. یہ ایک چیز ہے نا، ایک سرفس پہ جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ لیا، مان لیا ہم نے کہ ہاں اس میں وزن ہے. لیکن ہم بحیثیت مومن یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے سر پکڑ کے تو اس حکمت کو بھی تو تلاش کرنا ہے نا. اور سب سے بڑا یہ کہ دیکھیں یہ ملک تو اسلام کے نام پہ بنا، تو اس میں یہ افتراق کیوں، انتشار کیوں؟ اس کی کیا حکمت، اس فتنے کی کیا حکمت ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے اللہ کا علم ہے. یہ جو دو تقسیم ہیں جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی، جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا، تو اس فتنے کے پیچھے بھی تو اللہ کی کوئی حکمت ہوگی نا. مشکل تو نہیں لگے یہ بات کہ فتنے کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ مخالفین اٹھاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی جگہوں پہ کہا کہ اس کی پرواہ نہیں کریں، فذرہم وما یفترون، آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، جو افطرا کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اور یہ جو فتنہ اٹھتا ہے یہ ایجوکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے. بڑی ایک سادہ سی مثال ہے جو سورہ مدثر میں دی گئی ہے نا، کہ علیہا 19، وہاں کہا گیا کہ دوزخ پہ 19 فرشتے تعینات ہیں. اس پر ایک فتنہ اٹھ گیا کہ 19 ہیں، کیا پرابلم ہے، ہم ہزاروں ہیں، تو ان کو مار بگائیں گے، دوزخ پر قبضہ کر لیں گے، آگ ٹھنڈی کر دیں گے. بلکہ ایک پہلوان صاحب نے تو یہ بھی فرما دیا کہ 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا. یعنی جب ہم اسلام آباد میں دیکھیں گے تو ایف سی اور رینجرز میرے سپرد کر دینا، ان کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی پولیس والوں کو تم بگا دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہم دوزخ کیا ہمارا کرے گی. اب یہ ایک فتنہ بن گیا. ایمان والے مطلب اب ایک سادہ بندہ پریشان ہو جائے گا، یار ہم نے تو سیدھی بات کی تھی، انہوں نے اس کا یہ بنا دیا بتنگڑ. تو اب اس کا جواب اللہ نے دیا کہ وما جعلنا اصحاب الملائکۃ الا اصحاب النار الا ملائکہ. ہم نے دوزخ پر جو بنائے نا چوکیدار، وہ فرشتے ہیں. ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک پر زمین پہ مار دے ساری زمین اڑ جائے. تو یہ پہلے کلیئر ہو. اچھا اب یہ جو فتنہ اٹھا اس کی وضاحت کی. دیکھیں کہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ 19 کا فگر نہ بتاتے تو کیا ہوتا؟ بھئی اللہ نے 19 کی فگر مگر کوئی ضروری تھا کہ بتاتے کہ بھئی 19 ہیں؟ نہ بتاتے نا، تو کیوں بتایا؟
اور کیوں فتنے کا موقع دیا؟ حکمت کیا ہے؟ علیم ہے، اسے تو یہ تو پتہ ہے نا 19 ہیں، علیم ہے، لیکن اس کو کھولا اور فتنہ اٹھنے دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ پھر خود بیان کی. لِيَقُولَ الَّذِينَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اس عدت کو، اس گنتی کو جو ہم نے بتائی، وہ اس لیے بتائی کہ وہ کافروں کے لیے فتنہ بن جائے. وہ ان کے اندر جو ہے نا، وہ جو شک اندر ہے نکالتے نہیں ہیں. تو جب یہ اس طرح کی بات آئے گی نا تو وہ سمجھیں گے کہ اب ہم ون کر سکتے ہیں. بڑا سیریس کوسچن ہمارے دماغ میں آ گیا. تو وہ اس ہلاشیری میں اپنے اندر کا جو خبث ہے اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اچھا، صرف یہی مقصد نہیں تھا اس کے، یعنی کسی ایک فتنے کے اندر صرف ایک مقصد نہیں ہوتا، اس سے زائد مقصد ہیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جو کتاب والے ہیں انہیں یقین ہو جائے. انہیں کیوں یقین ہو جائے؟ بھائی ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، انہیں اس گنتی کا پہلے سے پتہ ہوگا، اور یہ سوائے اہل علم کے کسی اور گنتی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ گنتی جب ان کے کانوں میں پڑے گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تورات اور قرآن کی سورس ایک ہی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ جب رڑکھڑا لگے گا، بحث مباحثہ ہوگا، اور پھر کوئی اہل کتاب تصدیق کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں ایمان جو پہلے لا چکے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے گا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں اور کتاب والوں کو پھر کوئی شک باقی نہیں رہے گا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تاکہ بے دھڑک وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں وہ مرض ہے اور جو کافر ہیں وہ بے دھڑک کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ ایک فتنے کے اندر سے اتنے جو ہے نا اس کی حکمتیں نکلیں. وہ علیم ہے اور حکیم ہے. تو یہ جو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، انہی کے اندر تو کوئی حکمت کا موتی ہوتا ہے، وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ آپ نے جناب 13 علم حاصل کر لیے تو اس علم کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، یا آپ نے جو ہے نا وہ 14 سال ٹکریں مار لی تو اس سے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یا آپ نے کوئی جناب PhD کر لی آسٹریلیا میں جا کر تو وہ حکمت آپ کو وہاں سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. وہ تو سوچنے سے ملے گی. تتفکرون، تذکرون، وہ اس کے نتیجے میں حاصل ہوگی جب اس طرح کی آپ کو پریشانی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے. یعنی اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ابھی تک پاکستان میں اسلام نہیں آ سکا، اس کو وہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو بظاہر کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی، اور شاید خود اسلام کی بھی، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدائی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جن کے نتیجے میں یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی. یعنی کہنے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ تحریک تو قومی ہی تھی لیکن مذہب اس میں گدا ہوا تھا. لیکن کچھ ایسے حادثے ہوئے کہ بجائے مذہب کے قریب آنے کے یا مذہب کو اس کے اوپر چھانے کے، یہ مذہب سے دور ہوتی چلی گئی. یہ امر واقعہ ہے. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اصل یہ چیز تو بالکل سطح کے اوپر، سرفس کے اوپر موجود ہے، اور آج تک دور ہی جا رہی ہے نا. یعنی پرویز مشرف کے آنے کے بعد نزدیک آئی یا اور بھی دور چلی گئی؟ دور ہی جا رہی ہے. تو وہ حادثے ہوئے کچھ. واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن، استخلاص وطن مطلب آزادی کی تحریک کہیں، چلا آسان ترجمہ جو ہے نا، خلوص اسی سے بنے، خلاصی کرانا، خلاص. تو استخلاص یعنی انگریزوں کو نکال کے تو خالص اپنا ملک بنا لینا. کہ اولین دائی مسلمان تھے، ہندو نہیں تھے. ہندو پہلے ہی غلام تھا، مسلمان نیا نیا غلام بنا تھا. تو لہٰذا مسلمانوں نے ہی ابتدا کی تھی تحریک آزادی کی. تحریک شہیدین، وہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید والی، جہاں احیاء اسلام کی ایک ہماگیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں اہم حیثیت حاصل تھی. گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا ترہ امتیاز ہے. قرن اول دور صدیقی، دور عمر فاروقی، دور عثمانی اور دور حضرت علی، یہ وہ ادوار ہیں کہ جن کو قرن اول کہتے ہیں. اس میں یہ یعنی جو خلیفہ ہے وہی سب سے بڑا جو ہے نا نیک آدمی بھی ہے، سب سے بڑا متقی آدمی بھی وہی ہے. تو
تو یہ تو ہماری اس سیاست کا ترہ امتیاز تھا. مڑ کے یہ جو تحریک چلی ہے، تحریک شہیدین، یہ جو دونوں بزرگ تھے، یہ نیک اور متقی بھی، اسی طرح زہد کامل کا جو مظہر بھی، اور یہ کہ ان کے اندر سیاست و ادارت اور یہ سارے معاملات بھی تھے، تو یہ گویا اس کا مظہر تھی. اب اس میں حسرت کیا ہے؟ یہ تحریک کامیاب ہو جاتی، اس کے نتیجے میں پاکستان بنتا ہے، تو پاکستان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں حادثے ہوئے، تو حادثہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یعنی اس آزادی کی تحریک کو شروع کرنے والے مسلمان، لیکن وہ کتنی بڑی تحریک، کامیاب نہیں ہوئی. اب اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم. گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے کرنے اول کا ترہ امتیاز ہے. حادثہ بالا کوٹ 1831 کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک، یعنی 25 سال تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات الصالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے. ظاہر ہے وہ تحریک ناکام ہو گئی تو سارے لوگ تو نہیں مر گئے، تو جو جس جگہ پہ جو گیا تو وہاں پہ اس نے کسی نہ کسی درجے میں وہ کوششیں کی. 1857 کی تحریک اصل میں اسی کا پھر ایک نیا ورژن تھا، اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زینت بخشتے نظر آتے ہیں. تو یہ تو سارے مسلمان تھے، ان میں ہندوؤں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. اس پورے عرصے میں آزادی وطن کی جدوجہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور انوکھی بات نہ تھی، اور اس کے لیے ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا، چینج آف ماسٹرز. جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے، لہٰذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوئی. 1857 کے معرکہ آزادی وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی اس خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں. اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں طور پر شریک ہوئے. اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی و عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی و مذہبی پیشواؤں نے حصہ لیا. پیر اور جو اسی طرح علماء، انہوں نے حصہ لیا، اور علماء کرام نے بھی سیف بدست، یعنی ہاتھ میں تلوار لے کر اور سر پہ کفن باندھ کر جان کی بازی لگائی، جسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے یہ لوگ تھے. تو یہ ایک حادثہ، یعنی دو حادثے ہو گئے، یہ دونوں تحریکیں ناکام ہو گئی. 1857 کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ مڑ گئی. یعنی اس سے پہلے آپ نے جو بھی آزادی کی جدوجہد کی تھی وہ مسلح کانفلکٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اب ایک نیا موڑ مڑ گئی، اور نیا موڑ یعنی اب آپ نے گویا ادھر انگریز نے طے کر لیا کہ اب بھائی یہ ہم نے قلم سے حکمرانی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے سرنڈر کر دیا، اور ادھر آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے بھی اب آئینی اور دستوری جدوجہد کرنی ہے. وہ گویا تلوار رکھ دی گئی. اور کمپنی بہادر کی حکومت کے اختتام اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انصرام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا. چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمار نے اپنے پنجے جسد ہند میں پر مضبوطی سے گاڑ لیے اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحکم ہو گیا، اور نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے، اور آزادی کے لیے بھی بالکل غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا. یہ ٹرن تھا، اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا. ظاہر ہے جب دستوری اور وہ آئینی بات ہوگی تو وہ تو عدد کی بنیاد پر ہوگی. پہلے تو جذبہ تھا، قربانی تھی، ایثار تھا، تو مسلمان برابر تھے. اب جب دستوری قانونی بات آئی تو مسلمان اقلیت میں ہیں اور جو ہندو ہیں وہ اکثریت میں ہیں. یہ جو شفٹ ہوا ہے نا، بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں سکے، آج بھی نہیں سمجھ پا رہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بیان کیا. دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کے بجائے قلم سے حکومت شروع کی، اور ہندوستانیوں کو ان کے اپنے ماضی سے منقطع، یہ جو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ طب کا فلسفہ ہے. کیوں پڑھانا ہے؟ مقاصد کیا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا؟ کہ وہ جناب بڑے افسر بن جائیں.
یہ سنیں، ہندوستانیوں کو ان کے اپنے ماضی سے منقطع، تاکہ اپنی تاریخ، اپنا عروج، اپنی جو بھی ولولے کی بات ہے اسے بھول جائیں، اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دستبردار، اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنی شروع کی۔ یہ وہ جو تھا نا لارڈ میکالے، آج بھی لوگ کہتے ہیں یار پوری سوسائٹی کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ جب ہم کہتے ہیں نا نظام خلافت ایک مسلم ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں 1% پہ نہیں آ سکتا، تو سوال آتے ہیں یار 100% ایجوکیشن کیسے ہوگی؟ بھائی وہ ہندوستان جس پر انگریز نے قبضہ کیا، اور وہ جو آیا لارڈ میکالے، اس نے پورے ہندوستان کا جائزہ لے کے مسلمانوں کے بارے میں جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ ایجوکیشن کا مطلب کوئی سند ہی تو نہیں ہوتی، ہماری ایجوکیشن کا ایک نظام تھا، ہر بچہ ایجوکیٹڈ تھا۔ اب کتنے مشکل مسائل ہیں جو 6 کلموں میں آتے ہیں، تو ہر مسلمان بچے کو 6 کلمے تو ازبر کرائے جاتے تھے نا، وہ تو سارے عقائد جمع ہو گئے یا نہیں آ گئے؟ یا لوگ کہتے ہیں جی کلمے کیوں بنائے تھے؟ وہ کلمہ وہ عقائد ذہنوں میں اتارنے کے لیے یہ ایک 6 نکال، یعنی وہ جو 6 نمبر جیسے نہیں ہوتے تبلیغی جماعت کے، تو آپ کا پورا نظام عقائد ان 6 کلموں کے اندر آ گیا، بلکہ نظام اخلاقیات بھی اس کے اندر آ گیا، ایمان کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، ایمان مجمل بھی آ گیا، ایمان مفصل بھی آ گیا۔ تو اس اعتبار سے مسلمان اپنی تہذیب سے آگاہ تھے، تعلیم یافتہ تھے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے، لارڈ مکالے کہہ رہا ہے، اور ایک دو باتیں کہی تھی، ایک یہ کہ یہ ایجوکیٹڈ انہیں معلوم ہے، اندھے بہرے لوگ نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وسائل رکھتے ہیں، کوئی بیکاری نہیں ہے، کوئی ہندوستان میں مسلمان مطلب ضرورت مند نہیں ہے، ایکسپلائٹ تو آپ اسے کریں گے نا جو ضرورت مند ہوگا۔ تو اب وہاں سے ایک ایسا معاشی نظام وضع کیا گیا کہ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، اور دوسرا نظام تعلیم دشمن کے بچوں کو پڑھا کر ان کے ماضی سے، ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کی اخلاقیات سے، ان کی جو اساسات ہیں اس سے انہیں منقطع کرنا ہے۔ اور یہ اتنی یعنی کس لیول پر یہ کام ہوا ہوگا اس وقت سے کہ آج تک یہ نعرہ ہمارے اندر سے نہیں نکلا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب بھی اسی پہ گانے ریلیز کر رہے ہیں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، کمپنی بہادر کی اتباع میں اور اس کے تتبع میں اور اس کی فالوئنگ میں، تو یہ تو پلان ان کا تھا۔ اور دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ اس وقت اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ بھئی یہ بار بار بغاوت کر رہے ہیں، تو یہ جو فرکشن ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ اس کا جو اس نے انالیسس کیا تھا وہ یہ کہ بھئی یہ تو ایک ہماری تہذیب ہے، ایک ان کی تہذیب ہے۔ یہ جو بعد میں آ کے کہا نا کلیش آف سویلائزیشن، تو یہ اس وقت بھی سمجھ آ گیا تھا نا کہ یہ اپنی تہذیب سے واقف ہیں، یہ تہذیبیں کلیش کر رہی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ان کی تہذیب ختم کر دیں، یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر سے کھرچ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو پورا اپنا ایک نظام تعلیم موجود ہے۔ تو ایک درمیانی لیئر پیدا کرنی پڑے گی کہ جن کو ہم انگریز بنا دیں، جو اوپر سے کالے رہیں گے لیکن اندر سے ان کا دل، دماغ، سوچ ساری جو ہے نا اس ہماری ڈگر پہ آ جائے گی۔ تو ہم براہ راست ان کے اوپر حکمرانی نہیں کریں گے، ان کے ذریعے سے کریں گے۔ یہ جو آپ کا پورا جو سول سٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا نا، یہ جو سول بیوروکریسی کھڑی کی گئی تھی، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی۔ یہ 1862 سے یہ کام لاگو کرنا شروع کیا، اور میرا خیال ہے 1893 یا 94 کی بات ہے کہ جو پہلا جو بیچ تھا نا، وہ اس وقت لارڈ کرزن کو اس کا معائنہ کروایا گیا، اور وہ یعنی اس نے سامنے آ کے نہیں کہیں سے دیکھا، بھائی وہ کھانا کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ، پورا وہ اس کو جائزہ لیا گیا۔ تو اس موقع پہ اس نے اس کا جو تبصرہ نقل کیا گیا ہے، وہ جاوید چودھری صاحب نے ایک دفعہ کوئی پروگرام کیا تھا، اس میں انہوں نے وہ ساری تفصیل بیان کی تھی۔ او دے آر بیبونز، وہ کوئی بڑے سائز کا بندر ہوتا ہے جو نقل کرنے میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ تو ایک ان کا کہنا یہی تھا کہ یہی بیبونز تھا جو بعد میں لفظ بابو بنا، اور وہ بابو ہمارے سینوں پہ کتنا سوار ہوا کہ سنوں میں لے چل نالوے بابو سنی گڈی والے آ، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے جناب اپنے بچوں کے نام ان پڑھ بابو رکھنے شروع کر دی، پیدا ہوتے ہی بابو، یعنی وہ آئیڈیالائز کیا نا۔ پھر تو ماس ایجوکیشن کے لیے یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں، اب بھی ہیں۔ ایک شخص ہے مشہور ہو گئے ہیں، وہ عوام جو ہے نا اس کی دیوانی ہو گئی ہے، اب اس کی اتباع کرے گی عوام، وہ الٹے کام کرے گا تو وہ عوام بھی وہ کرے گی۔
اس لیے میں کہتا ہوں یار یہ ویڈیو والا کام نہیں کرنا. آپ تو اس لیے کرو گے کہ کریکٹر اسیسینیشن ہو. لوگ کہیں گے چونکہ مہاتما نے یہ کام کیا ہے لہذا جائز ہے. یہ تو سارا LGBT والا پروگرام جو ہے چل پڑے گا, اس کو کون سیدھا کرے گا؟ تو یہ سمجھ لیجئے یہ بابو کتنا آئیڈیلائز کیا گیا اور یہ اصل میں کیا تھا. اور جب بابو میچور ہو گئے, پوری ٹیم تیار ہو گئے, انہوں نے کہا اب یہاں رہ کے مار کھانے کی کیا ضرورت ہے, چلیں گالیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, واپس چلیں, نظام ہم نے بنا دیا ہے, اب یہ جو بھی کمائیں گے جائے گا ادھر ہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کا سارا پس منظر. بیگانہ کر کے نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنی شروع کی. غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف طرز پر ہوا. اب یہ جو آیا ہے نا, جب یہ تعلیمی سیلاب آیا, ثقافتی سیلاب آیا, تو اس کا جو رد عمل تھا مسلمانوں میں اور تھا, ہندوؤں میں اور تھا. سنیے, ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنی تہذیب و تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا. لہٰذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا. وہ جو تقاضے انگریزوں کے تھے ان کو پورا کرنے میں وہ جٹ گئے. اس کے برعکس مسلمانوں کو ابھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا اور ان کے عقائد اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و اذہان میں گہری جڑیں رکھتے تھے, وہ جو مقالے کی بات ہے. لہٰذا ان کے ہاں ایک انتشار پیدا ہو گیا. مسلمانان ہند کے ان طبقوں نے جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے, بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالیٰ و قال رسول کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے. مدرسے بنائے. یہ 1867 میں مدرسہ دیوبند کا بنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعد میں اس کو مولانا جو تھے اپنے مناظر حسن گیلانی, انہوں نے کیا کہا, یہ ہمارے جیسے اصحاب کاف غار میں چلے گئے تھے, جب ہم نے دیکھا وہ سیلاب آ گیا ہے تو ہم ایمان بچانے کے لیے غاروں میں چلے گئے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی نا. تو مسلمان بجائے مین سٹریم کا حصہ رہتے وہ مین سٹریم سے باہر آ گئے. جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد اعظم مین سٹریم. سواد اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سود ہوتا ہے نا, وہ ایک تو سود وہ لاتے ہیں, سود اصل میں اسود, یہ آپ کو پتا, حجر اسود جو ہے کالا ہونا. تو سواد اعظم یعنی اگر کسی جگہ پہ سر ہوں, یہاں آپ کے سر ہیں, آپ ادھر سے میری طرف سے آ کے دیکھیں نا تو اوپر ایک لیئر ہے کالی سی, یعنی سر کالے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے سر ہوتے ہیں نا, کہتے سر ہی سر نظر آ رہے تھے, کہ آپ کو پوری کالی لیئر نظر آئے گی. تو کچھ سر یہاں نظر آتے ہیں, کچھ سر وہاں نظر آتے ہیں, کچھ ادھر نظر آتے ہیں. یہ جو مختلف فرقے ہوتے ہیں تو یعنی ان کی جو تعداد ہے اس کو آپ سروں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے وہ فیکس ہم کہتے ہیں, تو انگریزی میں پر ہیڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب انسانوں کی گنتی کی جاتی ہے نا تو وہ اس میں کی جاتی ہے. وہ ہمارے ایک صاحب تھے نا, وہ ایک ہوتا ہے نا کوئی تعداد گنتے ہوئے تو وہ تو اور طرح سے گنی جاتی ہے, میرے ذہن سے نکل گئے. تو لیکن اگر آپ نے انسان گننے ہیں یا آپ نے وہ جو ہے نا کوئی زندہ شے گننی ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں لگتے کہ اس کے ساتھ یا لگے گا فیکس یا لگے گا نہیں, وہ پرڈ تو انگریزی میں نا, اردو میں بتا رہا ہوں راس, وہی ہڈ کا ہی ترجمہ ہے کل راس. ٹھیک ہے نا. تو اس کے فی راس لگے گا. تو ہاں وہ نہیں کہتے جی 25 عدد رفقا نے شرکت کی, یہ غلط جملہ ہے. 25 عدد جو ہے نا وہ رفقا نہیں ہوتے, 25 راس رفقا نے شرکت کی. یہ عدد کا لفظ غیر مریض اور نہیں غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوگا, یعنی جن کے جو غیر جان, جس کی جو بے جان ہیں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوگا. مطلب آپ کہیں گے میں 25 ٹافیاں لایا, 25 عدد ٹافیاں لایا, 25 عدد کرسیاں لایا, 25 عدد میز لایا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن 25 عدد بندے لائیں گے نا تو 25 عدد بندے نہیں ہوں گے, 25 راس بندے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ پتہ ہے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ نہیں پتا. یہ بالکل ان پڑھ بندوں سے پڑھا ہے. وہ بھینس خریدنے جاتے تھے تو وہ رسید بناتے تھے, ایک راس بھینس. اب دیکھیں نا, آپ لکھیں گے یونیورسٹی سے فارغ پی ایچ ڈی صاحب لکھیں ایک عدد بھینس, وہ ان پڑھ نے لکھا ایک راس بھینس. ٹھیک ہے, وہ کسی اسکول میں نہیں گیا لیکن وہ لکھتا یہ ایک راس بھینس, وہ صحیح لکھتا ہے.
چلیں جی. تو اچھا یہ سواد اعظم کیا ہوا؟ وہ سر جو سب سے بڑے ہیں، یعنی جن کا رقبہ زیادہ ہے، جن کا پھیلاؤ زیادہ ہے، اس کو ہم اپنی آج کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مین اسٹریم. ہم یہ جو اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں نا، سواد اعظم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سواد اعظم ہے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت والجماعت ہے. تو اس کا دوسرا جو آج کی سوشیالوجی میں اس کا نام بنے گا مین اسٹریم پارٹی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی. تو جی وہ تو چلے گئے قال اللہ قال رسول میں، جبکہ ہندوستان کے مسلمان قوم کا سواد اعظم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا. اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں. یعنی دیکھیں نا، آپ متحد ہوتے، ایک جگہ پہ ہوتے، ایک قوم ہوتے، تو آپ کی سیاسی حیثیت کتنی مستحکم ہوتی. جب آپ منقسم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اس انتشار نے، اس فرقے نے، اس تفرقے نے آپ کی اس طاقت کو غیر محفوظ کر دیا یا کمزور کر دیا، مزمحل کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت و طاقت کو ذوف پہنچا. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بہت دوری پیدا ہونا شروع ہو گئی. قومی قیادت وہ جو مین سٹریم کو لیڈ کر رہی ہے، جو سواد اعظم جس کے پیچھے چل پڑا ہے. کیونکہ جو مذہبی قیادت تھی وہ تو جا کے اصحاب کہف کی کھو میں بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ہندوؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی قومی قیادت کر رہی ہے، لہٰذا وہ مسلمان جا کے اس قومی قیادت کے ساتھ سواد اعظم ادھر ہو گیا اور بہت پیدا ہو گیا، جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا. اب اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے یعنی تحریک پاکستان میں فرض کریں دیوبند نے، ان کے بڑے بزرگوں نے جو حصہ نہیں لیا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے جو لوگ تھے، تو اس کے نتیجے میں دوسری طرف آج بھی ایک رد عمل موجود ہے یا نہیں موجود ہے کہ مولوی ہوتے ہی ایسے، اور یہ تو ہندوؤں کے ساتھ ہمیں پھنسانے کے چکر میں تھے. تو یہ دوری پیدا ہو گئی. اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتی کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے. یہ جو قومی تحریک تھی، اس کی بدقسمتی اصل میں یہ ہے کہ یہ دو دھارے بن گئے. ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر. کون سے دو اسباب ہیں جی مندرجہ بالا؟ کون بتائے گا؟ وہ بتائے جس کے پاس کتاب نہیں ہے. پیچھے کون سے دو اسباب بیان ہوئے؟ ایک سبب یہ بیان ہوا کہ تحریک آزادی میں ایک بنیادی فرق آ گیا تھا کہ اب تحریک جو ہوگی وہ آئینی اور قانونی صورت میں چلائی جائے گی، جس میں ہندوؤں کے پاس اکثریت ہے، مسلمان اقلیت میں. تو اس چیز نے مسلمانوں کو مضبوط کیا یا کمزور کیا؟ کمزور کیا نا، کیونکہ اقلیت ہو گئے اس میدان میں، وہ ہندوؤں سے کمزور ہو گئے. دوسرا کیا ہوا؟ وہ جو کمزور تھے ان میں ایک اور تقسیم ہو گئی. کوئی ایک قومی جدوجہد علیحدہ شروع ہو گئی، مذہب والے علیحدہ ہو گئے، تو یہ مزید کمزور ہو گئے. یعنی جب تک عسکری معاملہ تھا، آپ کا ہاتھ اوپر تھا، ہندو آپ کا معاون اور مددگار تھا. یعنی اب پوری تحریر کو سامنے رکھیں نا، پس منظر سارا ذہن میں لائیں. انگریز آیا، انگریز کے خلاف جدوجہد کا آغاز کس نے کیا؟ یعنی لیڈنگ رول کس کا ہے؟ انیشیٹو کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے. پھر 1857 کی جنگ آزاد میں ہندو بھی ساتھ آ گیا، تو اصل لیڈنگ رول تو مسلمانوں کا، ہندو کا سپورٹیو رول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آگے جب یہ شفٹ ہوا میدان کہ اب سیاسی اور اس میں ہوگا آئینی اور دستوری جدوجہد ہوگی، تو اب یہاں پہ لیڈنگ رول کس کا ہو گیا؟ کیونکہ وہ اکثریت میں، آپ اقلیت میں. اچھا، آپ سب مل کے بھی ہوتے تو چلیں پھر بھی کوئی آپ کی طاقت بنتی. آپ میں ایک اور تقسیم آ گئی. اب یہ مضمون کلیئر ہو گیا نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب لے کے چل رہے ہیں، اس سے آپ اور کمزور ہو گئے. یہ مندرجہ بالا دو اسباب ہیں. یعنی اس ایک، ہاں جی آگے لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب میں نے سوال صحیح جگہ پہ اٹھایا. یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جدوجہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد اعظم سے علیحدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی.
ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا. اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ وہ جو میں نے سوال جہاں پہ اٹھایا وہ سوال ڈاکٹر صاحب کے بھی ذہن میں آیا، اس کا انہوں نے جواب دے کے پھر آگے بڑھے. تو یہ جو ایک مطلب کچھ میکینزم ہوتا ہے نا سوچنے کا، تو وہ جب ایک جیسا ہو تو وہ اس طرح ایک ہی جیسے نتیجے نکلتے ہیں. تو لوگ اسے سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی اندھی بہری تقلید ہوتی ہے یا یہ ہوتا ہے. یہ ایک آپ کا سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، اپنا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا. یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے کہ آپ کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے اور ایک جگہ پہ ایک ہی جیسا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور اٹھتا ہے. اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے. اب دیکھیے یہ تو نیچرل ہوا نا، اس میں کسی سازش کا دخل نہیں ہے، کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ نیچرلی ہوا جو ابھی بیان ہوا. لیکن اگلی بات سنیں، اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلم کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد میری نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا. غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا. یعنی جو انگریز تھے ان کو بھی زیادہ چڑ کس سے تھی؟ مسلمانوں سے تھی. تو اب اس نئی صورتحال میں انہوں نے ان کی تو پیٹھ تھپکی، انہیں حوصلے دیے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا اور مسلمانوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی کی بلکہ یہ کہ یعنی نہ صرف یہ کہ سرمایہ برتی بلکہ حوصلہ شکنی کی، ہمت توڑی، ان کے لیے راستے مسدود کیے، بلکہ چاہا کہ یہ جا کے کاف میں ہی بیٹھ جائے، یعنی مین سٹریم سے نکالنے کی کوشش کی. اولاً انہیں خوب، یعنی یہ کیوں کیا انگریز نے؟ اولاً انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہے. یعنی بغاوت اگر کریں گے تو یہی کریں گے، تو ان کو بے دست و پا کرنا چاہیے. ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جز تھے جو کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک غالب اکثریت میں تھی اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی نشے سے مخمور تھے. یعنی ملت واحدہ موجود تو نہیں رہی تھی لیکن ملت واحدہ کے جذبات، خواہشات ابھی بھی موجود تھی. اچھا، اس میں حج کا بڑا رول ہے. حج ہر سال ہوگا. آپ مسلمانوں کو جتنے حصوں میں بھی تقسیم کر دیں تو وہ ہر سال جو حج کرنے جائے گا نا وہ امت مسلمہ کا تصور واپس لے کے آئے گا. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ حج کر کے آئے اور اس کے اندر وہ امت مسلمہ والے جذبات نہ جاگیں. جو بندہ بھی حج کے پہ گیا ہوگا اس کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ ہم ملت واحدہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حج ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گیا. وہ جو یہ نیشنلزم والی سوچ ہے نا کہ بھئی یہ عراق ہے اور یہ افغانستان ہے، یہ ہر سال حج میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ ریوائول ہو جاتا ہے. اچھا، حتیٰ کہ صفحۂ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ عوام الناس میں اب بھی ایک حد تک چیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کا سارا جہاد اسی پر تھا کہ فلسطینی کون ہوتے ہیں تو فلانے کون ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان. تو اس میں اصل دور یہی تھا کہ سارے دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنو، سارے مسلمانوں کے دکھ درد کے جو ہے نا اپنے سینے میں وہ درد پیڑ نہ محسوس کرو، اپنی نبیڑو پرائی نہ چھڑو. ٹھیک ہے نا. یہ تھا سب سے پہلے پاکستان کا فلسفہ. اور یہ چیز انگریز کو لڑتی ہے کہ یہ ان کے اندر یہ ایک متحدہ جو ہے نا وہ امت والی سوچ کیوں ہے. پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے. یعنی عربوں کے مقابلے میں یہ جذبہ ہندوستانیوں میں زیادہ ہے، ترکوں کے مقابلے میں ہندوستانیوں میں زیادہ ہے، انڈونیشیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا اور اس کے کرب و علم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. یعنی ہندوستانوں کے لیے تو انگریز اب ایک وہ تھا، یعنی ایک دیوتا بن کے آ رہا تھا. مسلمانوں کو انگریزوں سے نفرت ہو رہی تھی. کیوں؟ کہ وہ افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو مسلمان اس کو اپنا درد سمجھتے ہوئے انگریزوں سے نفرت کا شکار ہو رہے تھے.
اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کے نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا. ہندو کو وہ مسکین اور بے ضرر سمجھتے تھے، مسلمان کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے تھے. چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون، یعنی ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ وفاق بنانا، موافقت کرنا اور تعاون کرنا، مسلمانوں پر پیش قدمی کی. وہ آگے بڑھ کر انگریزوں کی طرف بڑھا، مسلمان ہچکچائے، اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی، اور وہ من حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی. ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے. کیوں؟ مسلمان جو ان پر اتنی حکمرانی اتنا نہیں تو وہ تو پہلے کیوں نہیں جاگے؟ پھر جب کرتے رہے تھے تو نہیں جاگے، اب جاگے ہیں. جب انہیں یہ والی بالادستی حاصل ہوگی نا، ایک ایج مل گیا، تو اب وہ اس کو تو انہوں نے انجوائے کیا ہی، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی دشمنی کے جذبات بھی ابھر آئے. اس میں انگریز نے بھی تیل چھڑکا. نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کی. یہ تب سے یہ بیج انگریز نے ڈالا جو آج آ کے تو بی جے پی کی صورت میں ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس نے ہندوستان کو اپنے سائے میں لے لیا ہے. اب وہ پاکستان کو نگلنا چاہتا ہے. اس پورے سیناریو کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بات اندھے کو بھی نظر آ جائے گی کہ آج کا ہندو پاکستان کو گوارا کر ہی نہیں سکتا. بے وقوف ہوگا وہ آدمی، تاریخ سے کٹا ہوا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، جس کے آگے بھی دیوار ہوگی، جس کے پیچھے بھی دیوار ہوگی، جسے کچھ نظر نہیں آتا. ایک لمیٹڈ ویژن کا بندہ وہ سمجھے گا کہ ہندوستان کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو 1000 سالہ جو ہے نا ایک تاریخ ہے ہماری، اور ان کی ایک سرزمین ہے جس کے لیے وہ ان کے دلوں میں کچھ جذبات ہیں، کچھ سوچیں ہیں، کچھ احساسات ہیں، اور آج وہ طاقت میں بھی ہیں. دنیا آج پوری دنیا انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور پوری دنیا آپ سے خطرہ محسوس کر رہی ہے. یعنی یہ جو سارا تجزیہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ مسلمان سے خطرہ تھا انگریز کو، کیا آج آپ کے پاکستان کے جو صلاحیت جتنی کچھ بھی ہے اس سے دنیا خطرہ محسوس نہیں کر رہی؟ ابھی 4 دن پہلے اس نے نہیں، بائیڈن نے بیان دے دیا تھا کہ بھائی پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے. ابھی وہ روس والے نے نہیں کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے نا یوکرین کو پاکستان مدد دے رہا ہے ایٹم بم بنانے میں. یہ کوئی کیس ہے جو بلڈ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور ادھر کھیل رہے ہیں. جی وہ کیا ہے، یہ آج وہ مارا گیا تو فلانا جی گیا. اصل میں تو یہ کھیل دنیا میں کھیلا جا رہا ہے، اور آپ کے لیے یہ سارا جو ہے نا ماحول اس کی طرف سوچ ہی نہیں جاتی. کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، کوئی اس پہ غور و فکر ہی نہیں ہے. اور ادھر راوی چین لکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو کیا جی ہم سے کیا غرض ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرح وہ بھی ان کے جذبات مر گئے ہیں، وہ جو پہلے تھے، جبکہ اب وہ سینکڑوں گنا اس سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہوئے ہیں. نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کی، اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا. اس کشمکش میں مذہبی طبقہ شروع میں باہر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس میں تھا نا اصحاب کہف کی غار میں. یہ کشمکش ابتدائی سے بڑی شدید تھی، اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. مسلمان قوم کے سواد اعظم نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا. عوام نے، جن کا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، وہ محسوس کر رہے ہیں. زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، یعنی زندگی کا میدان محدود کرنا، اور ان کے نفرت برے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا. یہی نہیں بلکہ ہندو امپریلزم کا یہ افریت کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم اقلیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے. یہ خطرہ پہلے بھی محسوس ہو چکا ہے.
یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی. مسلم قوم پرستی کی تحریک، یہ نہیں کہا کہ یا اسلام کی بات ہو رہی ہے، مسلم قوم پرستی. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامنگیر ہوئی. بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانوں نے ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے. کہ جن کو ہندو کاٹ رہا ہے وہ کیسے سوچ رہے ہیں. یہ اس وقت کی جو مسلمان لیڈرشپ تھی مذہبی، اصل میں تو اس وقت مسلمانوں کی قیادت سیاسی بھی مذہبی لیڈر کے پاس تھی، لیکن وہ اس نبض کو جو ہے نا محسوس نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں درد کچھ اور ہے، میرا جو ہے نا وہ مسیحا وہ مجھے دوائی کچھ اور دے رہا ہے، تو میں ڈاکٹر تبدیل کروں گا یا نہیں کروں گا. میرے معدے میں درد ہے، میں جس ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں وہ مجھے کہتا ہے تیرا اپنڈکس کا آپریشن کرنا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے ویسے، ٹھیک ہے. تو میں اگر مجھے یقین ہے کہ میرے معدے میں درد ہے تو میں ادھر سے بھاگوں گا یا نہیں بھاگوں گا. تو جو عوام محسوس کر رہی ہے اس کا لیڈرشپ کو اگر احساس نہیں ہے تو یہ لیڈرشپ چینج ہونے کا وقت آ گیا. پھر اب وہ لیڈرشپ اس جگہ اس خلا کو وہ لیڈرشپ پر کرے گی جو عوام کے جذبات کی ترجمان ہوگی. اب وہ دیکھیں شروع یہاں سے ہوا تھا علیم اور حکیم سے. تو اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیوں نہیں محسوس کر سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑی ہوئی انگریز دشمنی ہو جو ان کے لائے ہوئے زندقہ و الہاد اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی. انگریز سے اتنی نفرت تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو. ہندو ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. یعنی آج بھی بہت سے لوگ آپ کو پاکستان میں بھی ایسے مل جائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا کیا کر سکتا ہے، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نمٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن اور فی الجملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا. یعنی ان کی سوچ تجزیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انگریز کو ہم نکال لیں تو ہندوؤں کو قابو کرنا پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی حاصل کرا لی جائے. ہندو مسلم معاملات اس کے بعد طے ہوتے رہیں گے. یعنی جو بھی پی ڈی ایم تو بناؤ نا، ابھی عمران خان سے تو جان چھوڑاؤ، پھر اس کے بعد جو بھی آپس کے جو بھی رنجشیں ہیں ان کو دیکھ لیں گے. ہم آپس میں بیٹھ کے نیا معاہدہ عمرانی کر لیں گے. لیکن یہ کہ ابھی جو مصیبت سر پہ آ رہی ہے اور پھر اگلا چیف بھی اس کی مرضی کا لگ گیا تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو ابھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریزوں کو تو یہاں سے نکال لو، باقی ہندوؤں کے ساتھ بعد میں نمٹ لیں گے. جبکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ لائے عمل طے کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جدوجہد کریں گے اور اس امر کی صحیح کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق اور فی الجملہ ان کے قومی تشخص کے تحفظ کی مکمل ضمانت حاصل ہو جائے. یہ علیحدہ وطن کا مطالبہ پھر جس لیڈرشپ نے کیا وہ مذہبی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ لوگوں کے دل کی آواز تھی اس لیے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ لیڈرشپ چینج ہوئی ہے نا، علماء کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کی لیڈرشپ قائد اعظم صاحب کے پاس آئی ہے، تو اس کے پیچھے جذبات یہ تھے، پس منظر یہ تھا. اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین بات مزید بڑھ گئی، بہت مزید بڑھ گیا، دوری ہو گئی. عوام کی سوچ اور ہو گئی، مذہبی قیادت کی سوچ اور ہو گئی. بلکہ آزادی کی جدوجہد میں یہ دونوں علیحدہ راہوں پر گامزن ہو گئے. جوں وقت گزرتا یہ بودھ بڑھتا چلا گیا، نفرتیں بھی پیدا ہوں گی ایک دوسرے سے. اور بودھ میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر شدی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہی. یعنی انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہندو امپیریلزم کا دور آ رہا ہے. اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ آپ کی جو قومی تحریک تھی مسلم لیگ، اس کے لیے جو بہترین لیڈرشپ، جو
بڑی ویژنری ہوتی، جو انگریز سے بھی مذاکرات کر سکتی اور جو بہت اچھے طریقے سے ہندوؤں کے ساتھ بھی وہ ٹیکل، وہ لیڈرشپ ساری کٹ گئی جس کے پیچھے 100 سال 200 سال کی مزاحمت کی تحریک کھڑی تھی. یہ نئی لیڈرشپ جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے وہ سامنے ہے، جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جس کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں نا، اس کی ایک سیاسی تاریخ ہے. اس کے مقابلے میں مسلم لیگ ایک نئی جماعت بنی اور اس کی ایک نئی لیڈرشپ ہے، تو ان کے پاس تو وہ تجربہ ہے ہی نہیں. محروم ہو گئی، یعنی وہ جو انتشار کی بات کی تھی اس میں ایک اضافہ ہو گیا نا کہ آپ کی وہ ایک جو انتہائی پختہ لیڈرشپ تھی. آپ سوچیں نا کہ وہ بھی تو لیڈرشپ تھی نا جس کے پیچھے گاندھی جیسے آدمی کو چلنا پڑتا تھا. تحریک خلافت مسلمانوں نے شروع کی تو گاندھی آ کے اس میں شامل ہوا، تو وہ لیڈرشپ تھی نا. اب آپ جو لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان بنا ہے، تو ہندوستان میں وہی کانگریس، وہی لیڈرشپ، اور ادھر آپ کی یہ والی ساری لیڈرشپ آؤٹ. بہترین افراد سے محروم ہوگی. اب تک قوم کی پوری سیاسی اور دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی اور جس میں ایک سے بڑھ کر ایک مخلص و بے نفس، محنتی اور سخت کوش، آزمودہ اور تجربہ کار اور ہر اعتبار سے منجا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا، وہ قوم سے بے تعلق ہو کے رہ گیا، وہ نیوٹرل ہو گئے. ویسے یہاں میں ضمن نیوٹرل کا بات آ گئی تو یہ بات عرض کروں کہ مجھے یعنی اس وقت یہ احساس ہے کہ فوج کا سیاست میں مداخلت کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اتنی میچور نہیں ہے کہ آپ اسے اس طرح کھلا چھوڑ دیں. یہ فیصلہ کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، یعنی نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ کہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت نہیں کریں گے، اپنے پروجیکٹ لانچ نہیں کریں گے، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، حکیمانہ فیصلہ ہے. لیکن ایک دم ٹوٹلی وڈرال، یہ جیسے ابھی چلنا جس بچے نے سیکھا ہو اس کا ہاتھ چھوڑ دینے کے مترادف ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی میچور نہیں ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا جائے کہ یہ اپنے وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا کہ یہ اپنے کارنر جو ہے نا خود رگڑ کے سافٹ کر لیں. یہ ملک کا کارنر سافٹ کر دیں گے کیونکہ ابھی ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے. یہ کام آپ تب کریں کہ جب آپ ابھی ان کی انگلی پکڑ کے رکھیں، خود وڈرال کا سوچیں، یہ ایک آرگنائزڈ پیچھے ہٹنا ہو، اس کے ساتھ ساتھ انہیں تیار کرنا ہو. اور یہ تیار کیسے ہوں گے؟ جب ان کی سیاسی جماعتیں ادارہ بنیں گی. ابھی سیاسی جماعتیں ادارے نہیں ہیں، یہ ان کی مملکتیں، مطلب خاندانوں کی کمپنیاں ہیں، تجارتی کمپنیاں ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. سیاسی پارٹیاں یہ تب بنیں گی کہ جب ان کے نیچے سے لے کے اوپر، جیسے الیکشن کمیشن میں طے ہیں کہ بھائی اس طرح انتخاب ہوں گے، اس طرح نامزدگیاں ہوں گی، اس طرح جو ہے نا وہ لوگ اوپر آئیں گے، وہ سارا یہ خانہ پوریاں کر دیتے ہیں اور اپنی پسند کے بندے لگا دیتے ہیں. جب تک پارٹی کے اندر نہیں آئے گی جمہوریت، یہ سیاسی ادارہ نہیں بن سکتا پارٹی. جب یہ پارٹی سیاسی ادارہ بنے گی تو نیچرلی جو جمہوریت کا پروسیس ہے اس پروسیس میں بہتری مکھن جو ہے نا پارٹی میں اوپر آئے گا. وہ لیڈرشپ ہوگی کہ جو صحیح معنی میں سیاسی طور پر میچور ہوگی، اور یہ وہ لیڈرشپ ہوگی کہ جو پھر آپ اگر اسے کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ اپنے وہ جو بھی وہ ہارڈ کارنر ہے ان کو سافٹ بھی کر لے گی اور یہ کہ وہ ملک کو بھی چلا لے گی. لیکن جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس سے یہ توقع رکھنا کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے اور یہ کوئی بہتر فیصلہ کر لے گا. بچے سارے کام اچھے کرتے ہیں مگر غلط ٹائم پہ کرتے ہیں. دیکھیں نا، بڑوں کی جوتی پہن لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. بڑا آدمی کو خواہش رکھنی چاہیے کہ میں بڑوں کی جوتی پہنوں. ہاتھ میں سوٹی پکڑ لینا یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ سوٹی ہاتھ میں ہونی چاہیے. لیکن جس عمر میں وہ پکڑ لیتے ہیں اور بڑوں کی جوتی پہن کے چل پڑتے ہیں تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں خیال اچھا آیا ہے، بہت اچھا آیا ہے، لیکن بہت غلط ٹائم پہ آیا ہے، بہت نازک دور میں آیا ہے. تو اس موقع پہ جو بھی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ادارہ ہے، تو اگر ادارہ ہے تو اس کی کم از کم وہ ابا جی والی نگرانی، ابا جی والا ڈنڈا رکھ دے، ڈنڈا ساتھ لے کے نہ آئے، لیکن ابا جی والی نگرانی تو لازمی ہے نا، وہ درکار ہے. اس کے بغیر جو ہے نا ابھی اتنی میچورٹی نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں کہ وہ ملک لے کے چل سکے. اور دیکھ لیں آپ، چلیں جی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی اس طرح کی جو بہترین لیڈرشپ تھی نا اس سے تحریک پاکستان محروم ہو گئی. اور کون کہہ سکتا ہے
کہ آج خصوصاً پاکستان ہماری قومی زندگی میں جس شدید قحط و رجال سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب یہی ہے، یہی نہیں ہے، یعنی اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کو بس اب یہ دیکھ لینا کہ پھر ہوا کیا۔ یہ بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے جو خلافت راشدہ کے ساتھ ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈرشپ پیدا کی، نظریاتی لیڈرشپ۔ حضور کے بعد اس نے ٹیک اوور کر لیا، 30 سال کامیابی سے اسے چلایا۔ وہ لیڈرشپ آہستہ آہستہ گھٹ گئی، جب گھٹ گئی تو اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی، جو بھی بچے ہوئے لوگ تھے، کہ وہ جو حکومت کے لیے جتنا تعصب یعنی ایک طاقت جو درکار ہوتی ہے، جو پاور درکار ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے، وہ اتنی اب وہ گروپ نہیں رہا تھا، محدود ہو گیا۔ تو خلا تو نہیں رہے گا، کسی نے تو حکومت کرنی ہے، تو وہاں پہ دوسرے ایک گروپ نے جو موجود تھا، یعنی بنو امیہ ایک ادارہ ہے نا، سیاسی ادارہ بھی ہے نا، نسل کی بنیاد پہ بنا ہوا ایک سیاسی ادارہ ہے، اس کی طاقت بڑی تھی، اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ آپ کی جو سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ، اس کی لیڈرشپ ویژنری نہیں تھی، ایک آدھ بندہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے مر گیا یا آپ نے ٹھکانا لگا دیا، جو بھی کر لیا آپ نے، یا اس کے بعد اس کو کوئی فالو کر رہا تھا تو اس کو لیاقت علی تجھ پہ گولی چلی تو وہ شہید ہو گیا پنڈی میں، کہانی ختم۔ بس 2 آدمیوں پہ کھڑی جماعت، شخصی جماعت ہوئی نا، کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی میچور سوچ نہیں تھی، کوئی پختہ لیڈرشپ نہیں تھی، تو خلا تو تھا نہیں۔ انگریز بابو چھوڑ کے گیا ہوا تھا، بابو، تو اب بابو نے اس خلا کو پر کر لیا، اور البابو تھا اصل میں ایوب خان۔ باب البابین جو تھا، یعنی تمام بابوں کا جو بڑا بابو بن کے آیا، وہ ایوب خان تھا۔ اور یہاں سے آپ کا ملک ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ سے نکل کے، یا سیاسی قیادت کے ہاتھ سے نکل کر بابوں کی قیادت میں چلا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مذہبی بابوں پہ تو بات کرتے ہیں، ان بابوں کی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ جو بابو ہیں کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، پٹھا بٹھایا، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی کوئی اور تھی۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں بھی بابو تھے، اب بھی ہیں، وہ غالب نہیں آ سکے۔ کیوں؟ کانگریس ایک پارٹی تھی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ علماء کٹ نہ گئے ہوتے، یہ مسلم لیگ کا حصہ ہوتے، آپ سوچیں ابو الکلام مسلم لیگ میں ہوتے، آپ سوچیں حسین احمد مدنی مسلم لیگ میں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ ان کے پاس ہوتی ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ یہاں مارشل لا لگنے کا اور یہ وہ کوئی امکان، یہ تو ایسی جاندیدہ لیڈرشپ ہوتی، بابو کو تو وہ اصحاب میں رکھتی، جیسے کانگریس نے ہندوستان میں بابو کو اصحاب میں رکھا۔ تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ وہ جو اللہ علیم و حکیم سے جو بات شروع ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، اور یہ ہونا کوئی مشکل بھی نہیں تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی حکمت کیا ہے، یہ وہ علیم اور حکیم جانتا ہے، وہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن بظاہر جو کچھ ہوا وہ یہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست مذہب سے جس تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اگر یہ بودھ اسی طرح بڑھتا رہتا تو بات نہ معلوم کہاں تک جا پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی ابھریں جنہوں نے اس بودھ کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ اب آپ سوچیں نا، یہ جو 2 دھارے بن گئے تھے، یہ کتنے خطرناک ہو، یہ پولرائزیشن، یہ مسلمان امت اور خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کتنی جو ہے نا وہ نقصان دہ تھی۔ اس میں سب سے بڑا موصل کون ہے جو ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان شخصیتوں میں سرفہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی، وہ ظاہر و باہر ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے۔ لہٰذا ان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر مذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہو گئی، لیکن مذہبی طبقوں سے اس کا بودھ کسی طرح کم نہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود اقبال کو بھی مذہبی طبقے نے کوئی لفٹ کرانا مناسب نہیں سمجھا۔ علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت، اب آپ یہ بات سوچئے کہ یہ جو درمیان والے لوگ جو پیچ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے نا، وہ اصل میں قومی ادارے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں، کیونکہ قوم کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ان کے درمیان پیچ ورک۔ جو اس پیچ ورک میں رکاوٹ ڈالے، چاہے ادھر والا ڈالے یا ادھر والا ڈالے، وہ دشمن ہے قوم کا، بڑا دشمن ہے۔ اور
اگر یہ والی ڈویژن کسی کہیں سوچی سمجھی ہے تو جو پیچ اپ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف پھر لوگوں کو متحرک کرنا بھی تو اس پلان کا حصہ ہونا چاہیے نا. اصل ایجنٹ کا کردار تو پھر وہ ادا کریں گے کہ یہ جو ان معتدل مزاج شخصیتوں کو بھی ٹکنے نہیں دیں گے, ان پر بھی کفر کے فتوے لگائیں گے, ان سے بھی گریز کریں گے, دور رہنے کی کوشش کریں گے. علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا, وہ مولانا ابوالکلام مرحوم کی تھی. انہوں نے الہلال اور البلاغ کی ولولہ انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی, لیکن وہ بھی جلد ہی, جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بولتے ہیں نا دیوار سے لگ کے جو آواز مڑ کے آتی ہے, کہیں پہاڑوں پہ بولیں تو وہ تو کافی دیر کے بعد واپس آتی ہے, ایکو, ٹھیک ہے. خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی, اس کام سے دستبردار ہو گئے. تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا. وہ جو بالکل ہی بے دینی والی اس میں فرق آ گیا. امام الہند یعنی ابوالکلام آزاد کی دعوت کی گن گرج کچھ کام ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا مانوی یعنی کن کی ابوالکلام ہی کی شخصیت کا مانوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے, انہیں یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر, یعنی مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے وہ گویا مرحوم ہو گئے, اس فکر کے اعتبار سے مرحوم ہو گئے. ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل و عزائم کے ساتھ سامنے آئی. یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں میں سے متعلق تو نہ تھے, اب دیکھیے یہ بھی معروف مذہبی حلقے سے تو متعلق نہ تھے, لیکن ان کی مذہبیت بہرحال مسلم تھی. انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر, یعنی وہ مذہبی حلقے جو مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی نہیں, وہ ہندوؤں کی جو وہ عزائم تھے ان سے بے خبر تھے. آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام. یہ انضمام الحق نہیں ہے, یعنی اس میں مدغم ہو جانا, گم ہو جانا, جیسے نمک پانی میں گم ہو جاتا ہے اس طرح اس میں مدغم ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی. یعنی اس سے پہلے ان جذبات کی ترجمانی کون کر رہا تھا؟ نواب کر رہے تھے, قائد اعظم کر رہے تھے, اس طرح کے لوگ کر رہے تھے. پہلی دفعہ ایک مولوی وضع قطع کے آدمی نے مسلمانوں کے جذبات کی یہ والی ترجمانی کی, تو وہ جو عوام مذہبی طبقے سے بودھ محسوس کر رہے تھے اس میں ایک کمی محسوس ہوئی کہ کسی نے تو چلے مذہبی طبقے سے بھی ہمارے دل کی بات کی ہے. چنانچہ قوم نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے ملحدانہ افکار اور نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا. اس سے اعتماد بھی پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے. چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان, خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے دل دادا تھے, دین کی جانب راغب ہوئے. یعنی آپ اتنا ہی سوچ لیں کہ بھائی جو آپ کے ہاتھ سے نکل, میں علماء یا مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں, کہ جو آپ سے کٹ چکے, ان کے سارے کام کا اثر ان پر ہے اور ان کو بندے وہاں سے مل رہے ہیں. تو گویا جو دین ہے یا مذہب ہے وہ علاقہ فتح کر رہا ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب آپ کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے نا, خنجر تو نہیں گھونپنا چاہیے اگر پیٹھ نہیں تھپتھپا سکتے تو. اور ایک بات پھر یہ امید بنی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا. مسلم قومیت کے اندر اسلام واپس سرایت کر جائے گا. لیکن جلدی یہ امید منقطع ہو گئی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی. یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم سے کٹ گئے اور ایک دوسرے راہ پر گامزن ہو گئے. اب یہ ایک یعنی اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے, پری پارٹیشن کی پلاننگ سے. ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ مودودی صاحب کو مسلم لیگ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی یہ جو انہوں نے علماء پہ تنقیدیں کی, اب دو قومی نظریے پہ تنقید کی, متحدہ قومیت پہ تنقید کی, یہ تو بالکل جائز کام کیا ہے. لیکن انہیں دوسری طرف مسلم لیگ کی تائید کرنی چاہیے تھی, عملی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, مسلم لیگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا.
ان کے ساتھ عملی تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن علمی طور پر ان کی تائید ضرور کرنی چاہیے تھی. یہ تائید کے لفظ کو سمجھ لیں، یعنی یہ ابھی بھی باریک سا فرق ہے، شاید لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب ہم ایک سیاسی عمل کی تائید کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم جمہوریت کو وہ نہیں، جائز نہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک کسی جائز بات کو جائز کہنا ہے، دوسرا اس جائز بات کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، تگ و دو کرنا، اپنے آپ کو جھونک دینا. تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس میں مسلم لیگ جھونکی ہوئی تھی، ٹھیک تھی. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح کر رہے ہیں. جیسے آپ نے متحدہ قومیت پہ تنقید کی، بالکل ٹھیک کام کیا. ان پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں ملک بنانے دینا چاہیے تھا، اور آپ اپنے کام میں جتے رہتے جو آپ کا کام ہے. جب آپ نے ان پہ تنقید کی تو آپ ان سے کٹ گئے. تو جو علاقہ آپ فتح کر رہے تھے، جہاں آپ کی بات پہنچ رہی تھی، وہ بیریئر آ گیا. تو ایک تو غلطی علماء کی طرف سے ہوئی نا کہ انہوں نے ان کے پیٹ میں خنجر گھونپا، ان پہ تنقیدیں کی، انہیں وہ بنایا. لیکن دوسری غلطی خود اپنی طرف سے بھی ہوئی کہ آپ نے خود بھی ایک بوت پیدا کر لیا اور اپنے رستہ ان سے علیحدہ کر لیا. اپنے رخ کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائیں وہ انہی کے الفاظ میں سنیے. پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت اور رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے. ظاہر ہے مطلب وہ جو بھی مسلم لیگ کی قیادت تھی ان کے پاس دین کا علم تو تھا نہیں، اور محض قوم پرستانہ جذبہ کے تحت قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. یہ قوم پرستانہ جذبہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے قومیں بنتی ہیں نا مذہب کی بنیاد پر، کیا کہتے ہیں، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر. تو وہ قومیں، ان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ قوم کے لیے ہر کام جائز ہے. جھوٹ بولنا بھی قوم کے مفاد میں ہو تو بولو، بے دھڑک بولو، کیونکہ قوم ہی خدا ہوتا ہے. تو ایک طرف تو خدا ہوتی ہے، ایک طرف تو یہ معاملہ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ یہ جو مسلمان، اگرچہ کہ یہ نہ رنگ نسل والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ مذہب کی بنیاد پر ایک قوم بنے، اور انداز ان کا وہی ہو گیا جو ایک نسل پرستانہ زبان پرست قوم کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے سب کچھ جائز. دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل اور رہنمائی نہیں، اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے. یعنی جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ گویا ان کا عمل دخل بالکل زیرو ہے. یعنی جیسے شبیر احمد عثمانی یا جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں، یعنی مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمع تھا. میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے. وطنی قومیت کون سی؟ متحدہ قومیت جو تھی، یعنی ہندوستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب ایک قوم ہیں بلا امتیاز مذہب اور نسل. اگر ہندوستان کے، یعنی مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قومی جذبات ہیں نا، یہ جو مسلمانی کی بنیاد پر بنے ہیں اور مذہب سے کٹ کر، تو یہ متحدہ قومیت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرا لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ یعنی سڑے کما گئی ہے گوریے پاویں کھڑنی کالے چور. سمجھ آئی بھائی؟ وہ جو بھی آپ کی محبوبہ تھی وہ آپ کی گئی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر وہ دین نہیں آنا تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ ہندوستان متحدہ رہے یا پاکستان علیحدہ بنے. اچھا یہ والا آرگومنٹ آپ کو آج بھی سننے کو ملے گا. کچھ لوگ جو زیادہ دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہاں دین نہیں آیا تو پھر کیا ہے، نہ ہو نہ ملک. جیسے ہندوستان میں کفر ہے ویسے یہاں بھی کفر ہے. تو یہ ایک چیز، یعنی ایک آرگومنٹ ہے، لائن آف آرگومنٹ ہے. اور ایران جو زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کم بخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا ہے. یعنی قومی غیرت زیادہ ہے دینی غیرت کے مقابلے میں.
اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملط ہیں، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جز اتنا کم اور قوم پرستانہ جز اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتہ کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ یعنی اب ان کی بینڈ بجانی لازمی ہو گئی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ ہمارے دور میں نا یہ چیز اس طرح ہوتی ہے کہ شرم نہیں آتی، آپ انڈیا کی فلم دیکھتے ہو، پاکستانی فلمیں دیکھا کریں۔ یہ اسی خیال کی جو ہے نا تعبیر جدید ہے نا۔ تاہم قومی جدوجہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بود میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نزدیک مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جدوجہد سے لا تعلق ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، اس قومی جدوجہد میں علماء پہلے لا تعلق ہو گئے تو وہ یعنی ویژن میں کمی آ گئی، لیڈرشپ اس صلاحیت کی نہیں رہی۔ مودودی صاحب جو نزدیک آئے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، تو وہ اور سمارٹ ہو گئی، اس کی طاقت اور گھٹ گئی۔ 41 سے 47 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے۔ دوسری جنگ عظیم عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان میں اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے، دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جدوجہد آزادی کو تیزتر کر دیا، اور تیسری طرف مسلمانوں نے ہند کا سواد اعظم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اصول پاکستان کی جدوجہد میں مشغول ہو گیا۔ یعنی جو مسلمانوں میں تقسیم تھی ان میں سے ایک جو مذہبی طبقہ ہے وہ نیشنلسٹ بن کے ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو گیا، دوسری طرف جو طبقہ تھا وہ مسلم لیگ کے ساتھ آ گیا، جو سواد اعظم تھا، مین سٹریم جو تھی وہ مسلم لیگ کی جو قیادت دینداروں سے خالی تھی، ٹھیک ہے۔ تیسری طرف انگریز اب جانے والا ہے، اس نے اپنا بستر گول کرنا ہے، یعنی یہ تحریک اب کامیابی سے ہمکنار ہوگی، تو آپ نے جلدی جلدی کچھ سمیٹ لیا تو آپ کو ملے گا، نہیں تو سب ہندو قابو کر لیں گے۔ اس جدوجہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بات مان رہے ہیں، اصل جذبات کچھ اور تھے، یہ اسلامی ٹچ ایک موقع پہ آ کے دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تو ہمارے اسلامی ٹچ کی تاریخ نہیں ہے، کم از کم یہ سچ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسلامی حکومت، اسلام کے اصول مساوات و اخوت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی قانون و دستور کی اصطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقریروں میں عام ہو گیا۔ گویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کی محافظ ہی نہیں بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مظہر بھی بن گئی۔ چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی اور خود مذہبی طبقات میں بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے میدان میں نکل آئے، مذہبی طبقات وہ جیسے شبیر احمد عثمانی اس طرح۔ تاہم یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئند جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے۔ اس دور کی کئی سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں تو کسی تحریک کا جو اصل مزاج ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ اقدام کے مرحلے میں جاتی ہے تو وہ تو تخت و تختہ کا مرحلہ ہوتا ہے، وہاں تو جو ملے اسے بندہ ساتھ لے لیتا ہے، اسے دھتکار نہیں سکتا، اور اس میں خوش فہمیاں ہوتی ہیں کہ جی وہ ہرا رہا ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ خود مولانا مودودی اس دور میں قومی زندگی کی مجدار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے کہ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لا کر اس کو کسی جگہ جما دیا جائے، وہ جیسے آج کل پل ادھر بنا کے ادھر لا کے فٹ کر دیتے ہیں۔
اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی لوازم، کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے یہ زور کرنے کا وقت جو ہے نا، یہاں لفظ جو ہے نا بہت معنی خیز ہے، یعنی جیسے بچہ جب تیار ہو جاتا ہے پیٹ میں تو پھر وہ زور کر کے نکل آتا ہے، ثم السبیل یسرا، تو یعنی وہ جب معاشرہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ انقلاب پھر ڈیلیور کرتا ہے، اس کے اندر زور کرنے سے وہ انقلاب پھر اسے خود نکلتا ہے، تو زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے۔ اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی، یعنی مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں، کہ اس یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آ جائے گا ہمارے اس سے۔ یہ خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس وقت اپنے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، تبدیلی کے چہیتے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ اس طرح نہیں آ جاتی جیسے آپ خواہش کر رہے ہو کہ یہ اس عمل کے نتیجے میں آ جائے گی۔ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، یعنی اقتدار مل جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ پھر وہ گروپ آ جاتے ہیں، وہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس تعلیم کو اس رخ پہ جانے نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا اقتباس ختم ہوا آگے، اور پھر جوں قومی تحریک زور پکڑی، اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں زور پکڑتی اور مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی چلی گئی، ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئی۔ کس کی؟ مودودی صاحب کی، یہاں تک کہ ان میں نفرت اور حقارت کی آمیزش بھی ہو گئی۔ چنانچہ اپریل 47 میں یہ کیا ٹونک ہے، ٹونک میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے۔ یعنی قائد اعظم ایک کونے میں بنا رہے ہیں نا، تو پورا ہندوستان بن سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، آج بھی آپ پاکستان کو حقیقی اسلام کا نمونہ بنا دیں تو پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان بن سکتا ہے لڑائی کے بغیر۔ سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی و فضل و کرم سے ہوا کہ اگست 47 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا۔ واقعہ یہ کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے طالب علموں کے لیے ایک معجزہ سے کسی طرح کم نہیں ہے، یعنی کم از کم میں نے جو وہ پڑھا نا تو وہ مجھے تو پاکستان بس اچانک ہی بن گیا، یعنی کیا کہوں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ دیکھنا ایک تحریک ہوتی ہے، جان پکڑتی ہے، وہ ایک لیول پہ پہنچتی ہے، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بل بوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگاڑتے ہوئے افریت کی خواہشات کے الرغم، یعنی اس کے برعکس ان کے ہوتے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائسرائے کی نظر کرم رہی ہو، یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصلاً قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ رہا، اور ہندوستان کے آخری انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں تو سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے اعلانیہ طرفدار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ ان کے تو کچھ گھریلو قسم کے تعلقات بھی تھے نا، ادھر سے ادھر، یہ کراس بارڈر تعلقات تھے دونوں طرف۔ بنا بریں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیت تھی جو ہندوؤں اور انگریزوں کی متفقہ مخالفت کے الرغم پوری ہوئی، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو سورہ کاف کے حوالے سے اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے، کہ نیت کسی کی جو بھی رہی ہو، مسلم لیگ کی جو رہی ہو، انگریزوں کی جو رہی ہو، نوابوں کی جو رہی ہو، لیکن اللہ اپنا منصوبہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔
ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو صفحہ کرتاس پر اس لیے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الوقت ہے ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے، اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نقطہ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نتیجتاً بالکل مخالف سمت میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ بس اس موڑ کے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو، دراتا جا۔ آئندہ صحبت میں انشاءاللہ تعالی ہم قیام پاکستان کے بعد کے 20 سالوں کا جائزہ اسی نقطہ نظر سے لیں گے، اور پھر ہمارے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے بیان کریں گے۔ تو وہ 20 سال آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، ہم آپ سے سوال پوچھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، اس میں ایک بات علیم اور حکیم، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان، یعنی ایک حکمت سمجھ میں یہ آتی ہے، اللہ کی حکمت میں کیوں نہیں تھا کہ پاکستان روز اول سے ہی اس رخ پر چلے جس کے لیے کہ بنایا گیا؟ تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اسباب کی سطح پر ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ جو اسلام پر چلنے کے نتیجے میں پوری دنیا کی مخالفت ہوتی اس کو برداشت کر سکتا۔ تو اللہ نے ملک تو دے دیا، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے وسیلہ اسی طرح کا بنایا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی شدت کو پہنچ گئے تو اب ایک واقعہ کرایا، اس واقعے کے ری ایکشن میں انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے نا، وہ ملک چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور 8 سال جا کے یا 10 سال بکریاں چرائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ کو ایک نئے مشن کے ساتھ اسی مصر میں واپس بھیج دیا۔ تو ابھی پاکستان اس قابل نہیں تھا 47 میں کہ وہ پوری دنیا کی مخالفت میں کھڑا ہو کر اپنے اصولی اور آئیڈیل اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے وہ اسباب جمع نہیں کیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستان اس وقت ایک اسلامی اسٹیٹ بنتا ہے، آزاد ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اسباب جیسے تیسے بڑھتے چلے گئے، آج بہرحال وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو آج یہ سمجھنا کہ یار یہ ختم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 100 سال کی تاریخ ریورس ہوتی ہے، اور 100 سال کا عمل سارا کھو کھاتے جاتا ہے، اور یہ ایک آدمی کا نہیں جاتا، ایک پوری قوم کا، 4 نسلوں کا عمل کھو کھاتے جاتا ہے، ایک پورا منصوبہ۔ کس کا منصوبہ؟ یہ کوئی پروجیکٹ عمران خان ہے، یہ اس علیم و خبیر ہستی کا پروجیکٹ ہے۔ تو اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے مقاصد اس کے پیچھے ہیں، اور باقی ہم نے خواب کوئی نہیں دیکھا، یعنی اوریا مقبول جان صاحب سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس ذمے میں کہ یہ ہم اس بنیاد پہ ایک خواب ہے، وہ ایک اس بیک گراؤنڈ میں، لیکن یہ خواب وہ والا نہیں ہے جو رات کو سو کے دیکھا جاتا ہے، یہ خواب وہ ہے کہ جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے ہم ایک امید رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے کہ مولانا مودودی کو مشورہ ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ انہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ہمیں یعنی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے نیوٹرل کہ جی ہمیں پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا یہ کہ مخالفانہ کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ ہندوستان کی فوجیں یہاں داخل ہو جائیں۔ یہ ری ایکشن کا جو بعض لوگوں میں جو پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں مودودی صاحب یا علامہ اقبال یا ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ شامل کر لیں، یا چلیں اس سے پہلے یہ کہ یہ جو قیادت ادھر سے نکل کے ادھر کیوں آئی، وہ جو علیم اور حکیم ذات ہے وہ مستقبل کو بہتر جانتی ہے نا، اس نے تیار کرنا ہے بندہ۔ تو وہ جو لیڈرشپ تھی شاید جو مستقبل میں جس طرح کی لیڈرشپ چاہیے اس کا پوٹینشیل اس کے اندر نہیں تھا، تو یہ شفٹ آف لیڈرشپ اللہ نے کی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک جو ہے نا نئے پوٹینشیل کے ساتھ ایک نئی لیڈرشپ تیار ہوگی، ابھی ہو رہی ہے، ہوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرے سوال کا، یعنی ہم اگر حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کریں خیر کی جانب سمجھتے ہوئے تو وہ یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ مودودی صاحب اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر موقع ملتا اور علماء اور مذہبی طبقہ ان کو سپورٹ کرتا اور ان کی مخالفت نہ کرتا، اور یہ جو قومی طبقہ ہے یہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو یہ متحد ہو جاتے۔ نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ تو
اس کا ایک سبب وہی اللہ، وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ جب اللہ چاہے کہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان مذہبی احساسات پر نئی ریاست کی تعمیر ہو جن مذہبی روایات کو وہ طبقہ لے کے چل رہا ہے، کیونکہ وہ ایک اور زمانہ تھا جس میں وہ روایات بنی ہیں۔ زمانہ اب بدل گیا ہے، اس بدلے ہوئے زمانے میں ایک تعمیر جدید چاہیے، ایک ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لیڈرشپ بھی تبدیل۔ یہ تو وہی مثبت بات، اس میں من جانب شر کیا ہو سکتا ہے؟ من جانب شر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، اقبال، مودودی صاحب، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے ذریعے سے اس طبقے کے اوپر بھی حجت قائم کر لی، کیونکہ ان کی باتوں کو یہ قوم پرست لوگ سمجھ سکتے تھے نا، مسلم قوم پرستی کا شکار لوگ، ان کی باتیں ان کو سمجھ میں آتی، ان کا بودھ نہیں تھا، ان کی قربت تھی، ان کی اصطلاحات میں بات کرتے تھے، ان کی بات ان کو بھی سمجھ آتی تھی، اور ان کی بات علماء کو بھی سمجھ آتی، مذہبی طبقے کو بھی سمجھ آتی تھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا پیغام سمجھانا چاہتا ہے تو یہ لوگ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام ان دونوں تک پہنچا دیا۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے وہ اتمام حجت کا کام ہے، مختلف شخصیات کے ذریعے سے، عام شخصیات کے ذریعے سے، جو قبل از جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادوار ہیں جس میں نبوت ہوتی تھی، تو یہ کام نبی آ کے کرتے تھے، اور جب نبی اور رسول آتا تھا تو کسی بھی قوم پر جب وہ آتا تھا تو یا تو مانتی تھی وہ قوم، یا نہیں مانتی تھی، تو نہیں مانتی تھی تو ہلاک ہوتی تھی، اور مانتی تھی تو بچ جاتی تھی۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ پیغام آشکارا ہو، اس پر لوگ آ جاتے تو یہ ایک ایوولوشن ہوتا ہے، دنیا میں تباہی نہ آتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک ریاست بنا لیتے، وہ ریاست جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ایک آئیڈیل ریاست ہوتی، وہ ایک مینار بنتی روشنی کا ساری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں ایک پروسیس شروع ہو جاتا تھنکنگ کا، اور لوگ اسلام کی طرف آ جاتے۔ تو ایک ایوولوشنری پروسیس کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی جنگ سے گزرنا پڑے گا، آپس میں ٹکرائیں گے۔ یہ جو دو طبقات بن گئے، یہی قدامت پرست اور جدیدیت پسند، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پہ عالمی سطح، یہ صرف پاکستان کی تقسیم ہی نہیں ہے، پوری دنیا کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماڈرنزم ورسز ٹریڈیشنلزم، اس کا ٹکراؤ یہ ایک تیسری عالمگیر جنگ کو پیدا کرے گا، وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ریاست وجود میں آئے گی جو آپ کے خوابوں یا خیالوں میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بڑی تباہی سے بچنا اصل میں اگر جو دعوت دے کے اٹھے تھے اقبال یا مودودی صاحب یا ڈاکٹر صاحب، اس کی طرف اگر قوم متوجہ ہو جاتی تو پوری دنیا اس بڑی تباہی سے بچ جاتی۔ اچھا، یہ آپ کو عجیب لگے گا کہ بھائی اللہ کیوں بڑی تباہی کی طرف لے جاتا ہے، مطلب وہ کر سکتا تھا نا، یہ ان کی بات کی طرف لوگ آ جاتے۔ تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تباہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ تو پھر نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ حجت کے لیے، مطلب وہ جو آتے نا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، وہ عذاب علیم آنے سے پہلے اپنی قوم کو خبردار کرو تاکہ جو ان سے نکل سکیں وہ نکل لیں۔ اور سورہ انعام میں آتا ہے کہ وما یہلک ذالک بیان ربک لن یہلک القری بظلم، تیرا رب کسی بھی بستی کو ظلم سے جو ہے نا برباد نہیں کرتا ہے، ہلاک نہیں کرتا ہے۔ وَأَهْلُهَا غافلون، کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو تو ان پر میرا عذاب ٹوٹ جائے، پہلے آ کے انہیں متنبع ہے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طبقات تھے، اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو ان دونوں کو سمجھا سکتے تھے، وہ سمجھاتے رہے، دونوں نے اپنے تعصبات کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں مانا، رد کر دیا۔ لہٰذا اب دنیا جا رہی ہے کلیش کی طرف، دنیا جا رہی ہے جنگ کی طرف، دنیا جا رہی ہے فساد کی طرف، اور اس جو جنگ عظیم تیسری ہوگی، اس کے اندر سے پھر وہ لیڈرشپ بھی پیدا ہوگی ایک نئی سوچ کے ساتھ، اور وہ پھر وہ انقلاب بھی برآمد ہوگا جو ہماری سوچوں میں ہے۔ اس وقت تو انسانیت اس رخ پہ چل پڑی، اور اس میں اگر آپ پاکستان کے رول کو دیکھیں، اب دیکھیں وہ والا رول جو اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ دنیا کو اسلام کی اثر، وہ رول تو نہیں رہا، اس کا امکان ختم ہو گیا۔ اقبال کی اس سوچ کو، وہ خواب پورا نہیں ہو سکا تھا، وہ اب ہو بھی نہیں سکتا۔
لیکن جو خواب اقبال نے نہیں دیکھا تھا وہ جو اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور یہ جو آپ نے صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں اس جنگ میں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے بالکل ایک جنگل میں رہتے ہوئے وہ گوپیا بنا لیا، پھر گوپیا کی پریکٹس کر کے تو انہوں نے اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ شیر کو مارنے کا طریقہ بھی نکال لیا، اور ایک بڑی جنگ میں وہی شے ایک فیصلہ کن چیز بن گئی۔ دیکھیں انہوں نے بھی گوپیا طالوت کو مارنے کے لیے نہیں بنایا تھا، تو جالوت کو مارنے کے لیے نہیں بنایا تھا، انہوں نے لڑائی لڑنے کے لیے نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو صرف بکریوں کا دفاع کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا گوپیا آج کے دور میں ایٹم بم ہے نا، میزائل ٹیکنالوجی، اور اس کے اندر جو وار ہیڈ ہے وہ پتھر ہے جو آنکھ سے اندر جاتا ہے نا، تو یہ ہم نے بھی کوئی عالمی جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ ہم نے کیوں بنایا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں ڈیفنس سوسائٹیاں، نہیں سوسائٹیاں بنانی ہیں، ہم نے جنگ شنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے جو ہے نا عیاشیاں مارنی ہے، تو یہ ہندوستانی جو ہے نا ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو لڑنا پڑے گا، لہٰذا ہم ایک طاقتور گوپیا بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کبھی سوچے ہی نہ کہ جنگ کرنی ہے، تو وہ اپنی جگہ عیاشی کریں، ہم اپنی جگہ عیاشی کریں، تو ہم نے تو اس لیے بنایا تھا۔ لیکن یہ جب عالمی کھکھیڑ، اب جو دنیا ہماری اس چیز سے ڈر رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ڈر رہی ہے کہ ہم نے بنایا کیوں ہے، وہ اس وجہ سے ڈر رہی ہے کہ کل مارکائے طالوت و جالوت پھر سجنا ہے اور یہ کہیں داؤد بن کے نہ آ جائیں۔ اس سے پہلے اس داؤد کا یہ گوپیا چھین لو، یہ ہے جو بن رہی ہے ساری صورتحال، یہ جو ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہمیں کسی اور چکر میں ڈالا گیا ہوا ہے، وہ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ بائیڈن کا بیان بھی دیکھیں، جو رشیا کے آفیشرز نے بیان دیے وہ بھی دیکھیں، وہ ایٹم بم کے حوالے سے بیان ہے، گوپیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اس کا ایک فیصلہ کن رول ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے نا، وہ جو حضرت مہدی کا ذکر آتا ہے نا کہ جب ان کے خلاف ایک لشکر جائے گا حجاز نجد کے علاقے سے، جب وہ شام میں ہوں گے، نہیں وہ شام سے ایک لشکر، سوری، جب وہ حجاز میں ہوں گے تو شام سے ایک لشکر آئے گا جو ان کے خلاف، تو وہ مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہم اس حدیث کو پڑھ کے ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ معجزاتی طور پہ دھس جائے گا زمین میں۔ اگر آپ عالمی اسباب کو ذہن میں رکھیں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی تو ہو سکتی ہے نا جو پورے لشکر کے لشکر کو تباہ کر دے۔ یہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں یہ والی صلاحیت کس کے پاس، کون کیپیبل ہے یہ کرنے کا؟ ایک ہی ملک، انہوں نے اصل میں وہ انڈیا کے خلاف جو ڈیٹرنس بنایا وہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے نا کہ ایٹم بم بنا لیے، ان کو کچھ اس طرح کے بھی مسائل تھے کہ جس میں انہوں نے پھر چھوٹے ایٹم بم بھی بنائے جو لوکلی جو ہے نا کسی مختصر ایریے میں بھی کسی کو تباہی پھیلا سکتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور یہ والا جو لشکر زمین میں دھنسے گا یہ کسی ایسے ویپن کے استعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک نئے رخ پہ تو تیاری ہو گئی، گوپیا تو تیار ہو گیا، ابھی اس نے کام کرنا نہیں شروع، لیکن آپ کے مخالف یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کام میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت یہ بات سوچنے کی ہے کہ جیسے میں نے ابھی ایک بات پہلے آپ کو بتائی کہ بھئی اس وقت فوجیوں کے لیے سیاست کو ان سیاستدانوں کے حوالے کر کے بالکل لا تعلق نیوٹرل ہو جانا مناسب نہیں ہے۔ ہاں پروجیکٹ نہ شروع کریں لیکن ان کی کفالت، ان کی انگلی پکڑنا، انہیں سیدھی ڈائریکشن دینا، کیونکہ سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہیں، سیاسی پارٹیاں مستحکم نہیں ہیں، تو ابھی ان کی ضرورت ہے، یہ ابھی اتنے میچور نہیں ہیں، اتنے بالغ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کم از کم جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس اعتبار سے اس توقع پر کہ آج تو جو بھی ان کا طرز عمل ہے وہ ایک علیحدہ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ کل یہ امت مسلمہ کے کام آنے والی چیز ہے، تو اس توقع اور امید پر ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا یا اس کے دفاع کی بات کرنا یا جو اس کے مخالفت کی جو سوچیں ہیں ان کا رد کرنا یا اس کی مخالفت کرنا، یہ ہماری کرنے کے کاموں میں سے ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیول کا کوئی تھریٹ بھی نہیں فیل کیا بتایا جا رہا، جبکہ تھریٹ ہیں، وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں، اور دوسری اور ہم قوم بے خبر ہے، تو اسے باخبر بھی کرنا، اور یہ جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، کم از کم میں نے تو کبھی بھی فوجیوں کے اس طرح کی جو بھی رہی ہے ماضی میں کردار، اس کی حمایت نہیں کی، آپ کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور بہت مطلب خطرناک حد تک، یعنی لوگوں کو گلا بھی ہوتا تھا کہ بھئی اتنی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیے خوب دبا کے کیے۔
لیکن اس موقع پہ جو ہو رہا ہے نا کہ اگر ہم نے ان کو اس طرح ڈی مورلائز کر دیا، اس طرح پوری قوم نے ریجیکٹ کر دیا جیسے کہ ہو رہا ہے، تو کل جب کوئی بیرونی حملہ ہوگا یا کوئی اس طرح کا دباؤ آئے گا تو ان کے اندر وہ ول کدھر سے آئے گی کہ یہ لڑیں گے؟ تو پھر یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو میرے حساب میں تو اس وقت ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بیک اپ کی ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ ان سے ابھی پتہ نہیں، آج تو یہ نیوٹرل ہوئے ہیں، کل وہ پطرس بخاری نے مضمون لکھا تھا کہ کتے وہ کہتے ہیں یار میں کتوں سے بہت ڈرتا ہوں اور ہر قسم کے کتے سے ڈرتا ہوں، اگرچہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، لیکن کہتے ہیں میں بھونکنے والوں سے بھی ڈرتا ہوں کہ کیا معلوم یہ کمبخت کب بھونکنا بند کر کے کاٹنا شروع کرتے ہیں تو بھائی اب جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ کل اپنی روش پھر اپنی جو وہ ڈاکٹرائن تبدیل کر لے تو اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن لمحہ موجود میں دیکھیں ہم اس شے کے مکلف ہیں جو ہمیں لمحہ موجود میں نظر آ رہی ہے، اور اس میں قومی جو بھی ایک ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے، ہمارا ایک آزادی جس درجے میں بھی ہے، ہم اگرچہ کہ ان کے غلام ہیں، کوئی شک نہیں کہ ان کے غلام ہیں، لیکن اپنے غلام اور بیگانے غلام میں فرق ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو ایکسٹریم کی مثال دے دیتا ہوں کہ یزید کے بھی تو غلام ہی تھے نا، اس نے حضرت حسین کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن میرا اور آپ کا اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا نا۔ یزید سے آپ یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے تھے نا کوئی کسی بیرونی طاقت کے آگے اس طرح لیٹا ہوا ہوگا جیسے آج ہمارے حکمران لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایکسٹریم کی مثال آپ کو دے دی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ آج جو کچھ بھی آپ کو آزادی حاصل ہے بہرحال یہ اپنے ہیں، ان کی جگہ پہ جب آ کے کوئی غیر مسلم بیٹھ جائے گا تو یہ جتنی کچھ آزادی آپ کو حاصل ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ آج جتنی ہم باتیں بیٹھ کے کر رہے ہیں اگر یعنی یہیں پہ ایک تھانے دار سکھ لگا ہوا ہو تو شاید ممکن نہ رہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مارنی ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک اس وقت یہ کوئی کام نہیں کر رہا، اگر ہم سے ہو سکے تو یہ کرنے کا کام ہے۔ ابھی میں نے بھی شروع نہیں کیا ہے لیکن آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ اس وقت تھوڑا ان کو بیک اپ کی ضرورت ہے۔ یہ بات ابنائے وطن کو بتانے کی ہے کہ بھائی مزید فوجیوں کو سنسار نہ کرو۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اپنی غلطیوں کو اپنے خون سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ وقتی طور پر ان کی اس بات کو ہم درست مانیں، اور اس موقع پر اگر کچھ ان کی پیٹ ٹھونک نہیں سکتے تو کم از کم اس طرح کی مخالفت نہ کریں کہ کل وہ لڑنے کے قابل بھی نہ رہے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو بڑے بڑے ہیں ان کے پیسے باہر ہیں۔ وہ ابھی وہ اشرف تھا نا غنی، پھر چڑھا گیا، یہ بھی پھر چلے جائیں گے، لیکن یہ کٹ ہم کھائیں گے پھر۔